अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी नॉवल कलेक्शन पसंद आ रही होगी। अब हम आप सबके लिए लाए हैं फ्री गिव अवे ऑफर्स। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर 032133555841 पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप जीतने का मौका पा सकते हैं फ्री गिफ्ट्स, और उसके विनर्स की अनाउंसमेंट 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो नॉवल लवर्स, देर किस बात की है? आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू। अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिएगा। अब के वो कुछ नरमी से बोला, अली, तहरीम ये हमीस नहीं है बल्कि एक फ्रॉड इंसान है। वो हिम्मत करके मदद तलब नजरों से दोनों को देखने लगी। तहरीम को सारा प्लान बर्बाद होता नजर आ रहा था। वो झूठी मुस्कुराहट लबों पर सिजाए हमीस और युस्मा को बारी बारी देखती युस्मा के कान में सरगोशी करने लगी। नहायत घटिया इल्जाम और झूठा बहाना है। ये मेजर हमीस एहसान है। सर ने इनकी पिक्चर दिखाई थी दादी को, मैंने भी देखी थी। युस्मा को हैरत का झटका लगा। वो मुंह पर हाथ रखकर इन दोनों को देखने लगी। आपने मुझे धोखा दिया, इतने दिन मेरे सामने ड्रामा किया। वो फिर से खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आई एम सॉरी, कंधे झुकाकर वो बस इतना ही बोला। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तहरीम और अली की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अब वो सवाल जवाब कर रहे थे। मुझे पहाड़ी से धक्का दिया, सिर्फ बताया था खतरा किस कदर है। मेरा हार्ट फेल हो जाता तो अगर आप मेरे बताए हुए पर वहां अमल ना करती तो भी जिंदा ना रहती। मैंने पूछा था आपको, पापा ने भेजा है, आपने हमेशा नफी की। मजबूरी थी, मुझ पर गोली चलाई। मैं बता चुका हूँ, वो सिर्फ एक डॉट था, बेहोश करने का तरीका। सबसे कहा मैं आपकी बीवी हूँ। इसने टेबल पर हाथ से दबाव डालकर अपना गुस्सा कम करना चाहा, जिसकी वजह से पानी के गिलास से चंद कतरे छलक गए। होने वाली बीवी बताकर एक कमरे में रुक नहीं सकते थे। वो लोग पुराने ख्यालात के मालिक हैं। वो भी इसी के अंदाज में कुर्सी से थोड़ा आगे होकर बोला तो दोबारा गिलास छलक कर कुछ कतरे गिरे। अब की बार अली और तहरीम ने एक दूसरे को, फिर युस्मा और हमीस को आंखें खोलकर देखा, पर वो दोनों तो सब भुलाए न जाने कौन से हिसाब किताब कर रहे थे। तुम दोनों बात करो, मैं और अली पार्किंग में वेट कर रहे हैं, तहरीम ने कुर्सी परे धकेलते हुए खड़े होकर कहा। युस्मा बात की गहराई समझकर फौरन बोली, ऐसा कुछ नहीं है। हमीस यूं बैठा था जैसे किसी और की बात हो रही हो। तुम अपनी लड़ाई खत्म करो, हम बाहर हैं। इसने वहां से जाना ही मुनासिब समझा। क्या सोचती होगी तहरीम मेरे बारे में? वो शिकवा नजरों से देखती बहुत मासूम लग रही थी। यही कि इसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत बातें छुपाने लगी है इससे। वो शाने उचकाता बोला, मुझे पापा ने मना किया था, मैं मजबूर थी। वो अपनी सफाई देती कहने लगी। मैं भी इसी तरह आपको कुछ नहीं बता सकता था, मजबूर था। वो भी सफाई देता कहने लगा। अब तो सब ठीक है ना? ठीक ना आप मजबूर हैं ना मैं। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कर्नल साहब को मना करें। अचानक वो बहुत संजीदा हो गया। आप खुद मना कर दें प्लीज, मैं नहीं कर सकती। आप ऐसा करें, सबसे कह दें आपको मैं पसंद नहीं। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी इसके साथ वो क्या रहा है। मेरे पास आपके जैसा कोई जवाब नहीं मना करने का, ना मैं अपने घर वालों से झूठ बोलने का कायल हूँ। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए अपनी पसंद का इजहार करता बोला तो युस्मा ने नजरों का जाविया बदला। मैं भी झूठ की कायल नहीं हूँ, वो जताकर बोली तो हमीस मुस्कुराया। तहरीम के शौहर, मेरा मतलब है नाके को यहाँ बुलाकर अपना बॉयफ्रेंड बताकर आप ये बात नहीं कह सकते कि आप झूठ नहीं बोलती। वो गहरे सदमे से इसे देखने लगी। आप मेरे ख्वाबों के दरमियान आ रहे हैं, एक और दलील। ये आपको सर को समझाना है, मुझे नहीं। वो जताती नजर इस पर डालता बोल रहा था। आप समझ नहीं रहे, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। किसी और से करना चाहती हैं? उन्होंने चकाकर पूछा। हमीस ने इसे देखा जब खामोश बैठी थी। कुछ देर सोचकर बोली, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती। एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा गया। बस यही बात है? वो मशकूक नजरों से इसे देखता पूछ रहा था। युस्मा को ये बात नागवार लगी। और क्या वजह होगी आप जैसे इंसान को मना करने की? वो भी भवें चुकाकर पूछ बैठी। जब एक लड़की किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बताकर मिलवाने न आए, इसे इतना तो पूछ सकता हूँ, बॉयफ्रेंड का मतलब जानती हैं आप? भरपूर तंज किया गया। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तहरीम का हस्बैंड है, बस मेरी हेल्प करने आया था। जब अपनी हिमाकत का अंदाजा हुआ तो वो मिनमिनाई। आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो आपका कोई जबरदस्ती नहीं, ये आपका हक है, पर अपना यह हक अपने वालिद के सामने इस्तेमाल करें। हमीस ने बहुत वाज़ेह तौर पर अपना जवाब सुनाया। आप मेरी मदद नहीं कर सकते? वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। नहीं, साफ जवाब आया। वो इसकी आंखों में झांकता कह रहा था। युस्मा ने घबराकर नजरें झुका ली। इसकी आंखों में बहुत कुछ था जो वो समझना नहीं चाहती थी, या समझ कर भी यकीन न कर पा रही थी। खामोशी तवील हुई तो हमीस की आवाज ने इसे खत्म किया।
آپ ایک ہفتہ میری مہمان رہی مگر افسوس میں اچھا میزبان نہیں بن پایا. ابھی مجھے اچھا میزبان بننے کا موقع دیں. وہ بہت نرمی سے اپنی بات کہتا مینیو کارڈ ہاتھ میں تھامے بولا جس سے اس کی کثرتی بازو بہت نمایاں ہوئے. یسما مسلسل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو وہ پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی. ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے کر وہ یسما سے مخاطب ہوا. میں ہی میجر حمیز احسان ہوں. یوں پرسوچ نظروں سے مجھے مت دیکھیں. وہ ہنستا ہوا بہت دلکش لگا. میں پرسوچ نظروں سے نہیں دیکھ رہی. پانی مشکل سے حلق سے اتارتی بولی. پھر کن نظروں سے دیکھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا. میں آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی. وہ اس کے دیکھنے سے گھبراتی ہوئی بولی. سفید جھوٹ. وہ پیچھے ہو کے بیٹھتا بولا. اس سے پہلے کہ یسما کوئی جواب دیتی ویٹر ٹیبل پر کھانا لگانے لگا. وہ خاموشی سے اپنے سامنے پڑے تھائی فوڈ کو گھونٹتی رہی. آپ سے بل پے کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہوں گا. اچھا خاصا کماتا ہوں. اٹامک انجینئر ہوں. میجر ہوں. کڈنیپر اور اسمگلر بھی. حمیز جتنی نرمی سے بولا جواباً یسما نے اتنا ہی دانت پیس کر کہا. وہ بس مسکرا کر اسے دیکھتا رہا. تحریم اور علی پارکنگ میں کھڑے انتظار کر رہے تھے. تحریم چکر لگاتی مسلسل باہر آنے والے راستے پر نظریں گاڑے کھڑی تھی. علی اگر سر کو علم ہوا تم یہاں اس طرح آئے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈر کر اپنے ناخن چباتی بولی. کچھ نہیں ہوگا. تم اپنے دانت چبانا بند کرو. وہ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا. حمیز اور یسما پارکنگ میں آئے تو تحریم فوراً یسما کی طرف بڑھی. تحریم آپ ایسا کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں. میں یسما کو ان کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں. حمیز نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یسما کو دیکھا. بھائی آپ سر سے بات کر لیں. وہ یسما کو اجازت نے تو وہ یسما کی ناپسندیدگی کو دیکھتی حمیز سے کہنے لگی. آپ علی کو یہاں سر سے پوچھ کر لائی تھی. وہ بھونچ پا کر بولا. یسما تم دونوں جاؤ. میں اور علی کافی پینے جا رہے ہیں. تحریم نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی. یسما نے اسے غصے سے گھورا لیکن وہ نظر انداز کرتی بھاگنے کے انداز میں چلی گئی. حمیز نے گاڑی سٹارٹ کر دی لیکن یسما پیسنجر سیٹ پر نہ بیٹھی. بس اسے گھورتی بے مطلب نظریں دوڑانے لگی. میں کرنل صاحب سے کہہ دوں گا. یسما اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل گئی. اب تک گھر نہیں آئی کیا؟ وہ شانے چکاتا گاڑی بھگانے کی تیاری میں تھا جب یسما دروازہ پٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ مسکراہٹ دباتا گاڑی چلانے لگا. آپ کبھی میری بات نہیں مانتے. منع کیوں نہیں کر دیتے آپ اپنے گھر والوں کو؟ انہیں آپ بہت پسند ہیں. میری بات نہیں مانیں گے تو آپ ان سے کہتے ہیں آپ کو کوئی اور لڑکی پسند ہے. نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. یسما اس کے انکشاف پر منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی. وہ ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے سامنے دیکھنے لگا. مانتا ہوں آپ حسین ہیں لیکن منہ کھول کر دیکھنے سے تھوڑی عجیب لگ رہی ہیں. یسما کے گالوں پر سرخی پھیل گئی. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. میں جانتا ہوں بہت سے سوال میرے متعلق آپ کے ذہن میں ہیں. یہ بھی مانتا ہوں کسی بھی انجان شخص سے شادی کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. حمیز کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی. جب سامنے دیکھا تو اس کے گھر کے باہر وہ گاڑی روک چکا تھا. وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلتی راہداری پر چلنے لگی. حمیز بھی اس کے ساتھ چلنے لگا. میں دل سے چاہتا ہوں آپ کو مجبوری میں کسی سے کوئی رشتہ نہ جوڑنا پڑے. آپ سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتی ہیں. مجھے کوئی جلدی نہیں. چاہیں تو کرنل خالد سے کہیں وہ میرے گھر والوں کو منع کر دیں. اس کی باتوں سے یسما نے حیرت سے اسے دیکھا جو سامنے دیکھتا سا بول رہا تھا. آپ کو جو لڑکی پسند ہے وہ کیوں نہیں مانتی؟ آپ کو انکار کرنے والی کوئی خامی نہیں ہے آپ میں. ایک سانس میں بولتی وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی. اتنی بھی بے باک نہیں تھی کہ کسی مرد کی سرے عام تعریف کرتے. راہداری میں لگے پھولوں نے دونوں کو دیکھا تو مسکرا اٹھے. وہ ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے سامنے دیکھنے لگا. اسے ابھی شادی نہیں کرنی اور میں زبردستی کا قائل نہیں. اس نے بہت نرمی سے کہا. آپ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو خود منع کریں. اپنی قسمت کا فیصلہ مگر اور دوسروں سے منتیں کرنے سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی اپنے لیے خود بولنا پڑتا ہے. وہ اس کے سراپے کو دیکھتا کہہ رہا تھا. رنگ برنگے پھول چوکی سے کبھی حمیز تو کبھی یسما کو دیکھ رہے تھے. شاید ہی دونوں میں سے کوئی دل کی بات زبان پر لے آئے. یسما کوئی بھی جواب دیے بغیر جانے لگی لیکن پاؤں کے نیچے پتھر آنے سے وہ گرنے لگی جب حمیز نے اسے بازو سے تھام کر سہارا دیا. دونوں ہی نگاہ ہٹانے سے انکاری تھے. سرد ہوا خوشربا سراپا دونوں کا ساتھ ایک دلکش اور مکمل منظر تھا. جب وہ رنگ برنگے پھول دونوں کا حال دل بیان کرنے لگے. کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھو. مجھ سے میرا دل لڑ پڑا ہے. مجھے وہ شخص چاہیے. پھول اور ہوا تو ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے. وہ دونوں ہی انکاری تھے. حمیز نے اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر اپنا ہاتھ ہٹایا اور نظریں پھیر لی. گہرے نیلے سمندر میں کچھ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. شکریہ سہارا دینے کے لیے. یسما نے بہت نرمی سے کہا. دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا. وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی. وہ سر ہلا کر مسکرایا پر کہہ نہ سکا کہ یہ سہارا وہ اسے تا عمر دینے کو تیار ہے. کتنا آسان ہے خود فیصلہ کریں خود بات کریں.
क्या जवाब दूं पापा को? मुझे आर्मी वाले से शादी नहीं करनी, और वो कहेंगे जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। और सर झटकती खुद से बड़बड़ाती घर के अंदर चली गई। हमीस इसे सर झटक कर अंदर जाते देखता रहा और मुस्कुरा कर गाड़ी दौड़ाता वहां से चला गया। हमीस घर आया तो चेहरे पर सुकून और आंखों में चमक थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। कैसी रही मुलाकात? रामीन ने इसे चाय पकड़ाते हुए पूछा। भाभी अब आप सबके कहने पर मिल तो आया हूँ, ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं मना करूंगा तो आप मान लेंगे मेरी बात, हमीस ने कप लेते हुए कहा। ये क्या बात है भला, साफ साफ जवाब दो। बी अम्मा ने नागवारी से इसे देखा। अम्मा भी जैसे आप सबको मुनासिब लगे वो करें, मुझे ये लड़की देखना और पसंद करना समझ में नहीं आता। वो चाय की चुस्की लेता बोला, बेटा सारी जिंदगी इसके साथ तुमने रहना है, हम सब ने नहीं। तुम्हारी मर्जी बहुत मायने रखती है। इशरत ने सिर्फ इसकी रजामंदी को मद्देनजर रखकर फैसला करने का सोचा। इसका मतलब है अगर मैं मना कर दूं तो आप कर्नल खालिद को इनकार कर देंगे? वो इन तीनों को देखता चाय पीते पीते पूछने लगा। ऐसी प्यारी और मासूम बच्ची है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो जरूर तुम्हारी नजदीक की नजर खराब है। बी अम्मा ने तज्जिया पेश किया। तुम ऐसा करो, हम पर भरोसा रखो, तुम्हारा दिमाग बस बम बारूद दुश्मन यही सब समझता है। रमीन भी बी अम्मा की जुबान बोलने लगी। ये तो औरतों के काम है भाई, लड़की देखना परखना, तुम इस सबसे दूर ही रहो, चुपचाप निकाह पढ़वाने आ जाना, इशरत ने भी नागवारी से कहा। सबसे ज्यादा हैरत इसे इशरत की बात पर हुई। चाय पीते पीते इसे अच्छू लग गया। अभी आप कह रही थी जिंदगी मुझे गुजारनी है, रहना मैंने है इसके साथ। वो हंसी दबाता सबसे पूछने लगा। सभी गार्डन में बैठे मौसम का मजा लेते एक दूसरे को कभी कोई दलील देते, कभी अपनी मर्जी थोप देते। किसी भी तरह वो हमीस को युस्मा से शादी पर रजामंद करने में लगी थी। आप सबसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर चाचू नहीं मान रहे तो मेरे बारे में कुछ सोचें। रोहान जो कब से फुटबॉल खेल रहा था, जब कोई भी बात बनती नजर ना आई तो शरारती आंखों में मोहब्बत लिए सबको देखने लगा। हमीस ने मुंह का जाविया बिगाड़ा। मेरी हर बात में अपनी टांग उड़ाना जरूरी है? वो माथे पर बल डाले से पूछने लगा। चाचू आपको मेरी हर बात पे एतराज करना जरूरी है? वो भी माथे पर बल डाले बोलने लगा। तुम्हें इल्म है तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ, अपने लिए दुल्हन लाने की बात कर रहा हूँ। दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बात कर रहे थे। रोहान बैड मैनर्स, चाचू से यूं बात नहीं करते। जब दोनों ही जिद पर अड़े रहे तो रामीन ने रोहान को कंधों से पकड़कर इसका रुख मोड़ते हुए कहा, वो तो छोटा बच्चा है, तुम ही कुछ अकल करो। इशरत ने भी हमीस को अपनी जाने में तवज्जो किया। जिसे जो करना है करे मेरी भला से, रिश्ता करना है तोड़ना है या इस चूजे का रिश्ता करना है, हमीस ने दांत पीसते हुए कहा। हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है, हम मना नहीं करेंगे, तीनों एक साथ बोले। जैसा आप सबकी मर्जी। वह रजामंदी जाहिर करता वहां से उठकर चला गया। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। हमीस, जैन और रूमी और रोहान इतवार की सुबह ठंडी हवा और हल्की धूप में फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे। तीनों बॉल के पीछे भागते बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। साहब छोटी बीबी सबको बुला रही हैं, फ्रेश होकर नाश्ता कर लें। जैन ने बॉल वहीं फेंककर गेम खत्म की। हमीस ने इसे नापसंदीदा निगाहों से देखा। यार तेरी शादी तुझे पूछे बगैर तय हो रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे दीदे फाड़ कर देख रहा है? जैन ने इसकी घुरी को किसी भी खाते में लाए बगैर कहा। मुलाजिम इन्हें टॉवल पकड़ाकर जा चुका था। तीनों बालों में आया पसीना खुश कर रहे थे। हमीस से अपना टॉवल खींचकर जैन के मुंह पर मारा, दोबारा टॉवल रगड़कर बाल साफ किए, जैसे जैन की बात का गुस्सा बालों पर निकाल रहा हो। चाचू मुझे मोहब्बत हो गई है, रोहान ने भी हमीस के अंदाज में बाल साफ करते हुए कहा। हमीस और जैन ने हैरत से इसे देखा। दिमाग ठिकाने पर है, अंडे से निकला नहीं अभी चूजा और मुर्गा बनने की तैयारी में है। हमीस ने इसे सर के हल्की सी चपतर सीध की। चैंप अभी तुम बहुत छोटे हो, इन सब बातों में अपना दिमाग ना लगाओ। जैन ने हंसी दबाते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा किया। मोहब्बत करने का कोई वक्त नहीं होता, मुझे ये पहली सच्ची मोहब्बत हुई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, वो एक जज्ब से बोला। कौन सी फिल्म देखी है तुमने? हमीस ने माथे पर बल डालकर पूछा। चाचू ये मेरी अपनी ट्रू फीलिंग्स हैं। वो अब भी बाज ना आया। लड़की कौन है चैंप? जैन ने हंसते हुए से देखा। युस्मा। वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला। जैन का गला फाट गया है कहा गूंजा, जबकि हमीस के माथे पर बल डल गए। कुछ सीखो चैंप से, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक तुम हो जो सालों से बस ख्यालों में ही किसी को बसाए बैठे हो और शादी किसी और से कर रहे हो, वो शोखी से कह रहा था। चाचू आप युस्मा की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं कर सकते। आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिली, मुझे तो मेरी मोहब्बत मिलने दें। रोहान के अंदाज और बात पर हमीस हैरत के समंदर में गोते खाता डूबता डूबता बचा। अपनी उम्र देखी है, तुम अभी 10 साल के बच्चे हो, हमीस अपने अजली सर्द अंदाज में बोला। मोहब्बत की कोई उम्र कोई हद नहीं, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। वो तुमसे कम से कम 9 या 10 साल बड़ी है, इसने दलील दी। आप भी इससे 9 या 10 साल बड़े हैं, इसने सहूलत से दलील रद्द की।
वो पीछे हटने के मूड में ना था। तो बिल्कुल सही कह रहा है जैम, इतने सालों से तो इससे कुछ हुआ नहीं, अपनी मोहब्बत तो हासिल कर नहीं पाया। जैन कहाँ कभी कुछ सीरियस लेता था, आज तो मामला ही उलट हुआ था। इसने भी हमीज की खामोश मोहब्बत पर चोट की। तुम इसे गलत बातें सिखा रहे हो जैन, वो अभी तक सदमे में था। तो इसकी बातों को नजरअंदाज कर जैम, तू ही मैदान मार ले, भाभी ना सही बहू ही ले आ मेरे लिए। वो अपना टॉवल हमीज के हाथों में रखता बोला। रोहान ने भी अपना टॉवल हमीज के हाथों पर रखा। चले नाश्ता करने चले। रोहान ने जैन को अंदर आने का इशारा किया। दोनों रेस लगाकर अंदर की तरफ गए, जबकि हमीज वहीं मुंह खोले खड़ा था। मतलब कपड़े, स्टाइल, हेयर कट तो हमीज के जैसा था ही, अब इसे लड़की भी वैसी ही चाहिए थी। वो अजीब सा मुंह बनाता तीनों टॉवल हाथ में लिए सर झटकता अंदर चला गया। युस्मा सारी रात करवटें बदलती सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद की देवी तो आज से रूठ गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर अब तक हमीज से हुई तमाम मुलाकातें दिमाग की स्क्रीन पर जगमगाती नींद को उड़ा ले गईं। थक हार कर वो किचन में कॉफी बनाने चली गई। एंजल, मेरे लिए भी कॉफी बना लाएं, आज दोनों बाप बेटे मिलकर कॉफी पीते हैं। खालिद ने किचन में युस्मा को देखते हुए कहा। जी पापा, वो कॉफी बनाते हुए बिना पलटे बोली। जूड़े में बालों को बांधे, नाइट सूट पहने, कॉफी के दो मग लेकर लाउंज में चली आई, जहां खालिद बैठा था। क्या बात है, आज इतनी रात को कॉफी पी जा रही है? खालिद ने कॉफी का मग इसके हाथ से लेते हुए पूछा। बस पापा, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉफी पी लूं। बहुत नरमी से कहती वो इसके पास ही बैठ गई। जब मेहरमा हमारे साथ थी तो आप यूं ही आधी रात को उठकर हमारे पास आ जाया करती थी कि अकेले में नींद नहीं आ रही। वो मोहब्बत से मेहरमा को याद करता बताने लगा। युस्मा इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। बेटा, आपकी माँ ने हमेशा आपकी शादी को लेकर बहुत ख्वाब बुने हैं। मैं इस पर से जल्द से जल्द सुबकदोश होना चाहता हूँ। हमीज अच्छा लड़का है, आपको खुश रखेगा। वो नरमी से कहने लगा। पापा, मैं अगर अभी शादी ना करना चाहूँ तो? वो झिझकती हुई पूछ बैठी। मैं मजबूर नहीं कर रहा आपको, अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं, हम अभी निकाह कर देते हैं। वो मुस्कुरा कर इसे सर पर हाथ रखकर बोला। दोनों कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। आप समझ नहीं रहे पापा, मुझे अभी शादी करनी है ना निकाह। वो चिढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी मुझे अपना करियर बनाना है, वो बहुत उम्मीद से बोली। आपने हमीज से इस बारे में बात की? वो जानता है इस बारे में। तो इसने मना किया शादी के बाद काम करने से? मैंने नहीं पूछा, तो मैं पूछ लेता हूँ इसे। अगर वो इनकार करेगा तो मना कर देंगे हम। आपकी खुशी जरूरी है मेरे लिए, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे आपके लिए हमीज बेहतरीन इंतखाब लगा, वो आपको खुश रखेगा। जी पापा। कॉफी के कप मेज पर रखते हुए अब बातों में मसरूफ हो चुके थे। पापा, एक बात बताएं, आपको मामा याद नहीं आती? वो खालिद के कंधे से सर टकाए नजरें इसके चेहरे पर जमाकर पूछने लगी। वो मुस्कुराया। बताएं ना पापा। जिद्दी युस्मा इसे बहुत अच्छी लगी। मैं आपकी मामा की यादों के सहारे ही जिंदा हूँ। वो मेरे भरोसे रूमी और आपको छोड़कर गई। जानती थी मैं इसकी कोई बात रद्द नहीं करता। वो बहुत मोहब्बत से मेहरमा को याद करता था, कभी उदासी से इसका जिक्र न करता। अभी भी मुस्कुराकर कह रहा था। यह आसान है? युस्मा ने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। आसान नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन जिंदगी मैंने तुम्हारी माँ के साथ जी ली है। अब मैं अपने फर्ज अदा करना चाहता हूँ। प्रीशिया डॉक्टर बनना चाहती थी, अब वो इस काबिल है कि खुद को संभाल ले, दुनिया से खुद को बचा ले। बहुत समझदार हो गई है वो। आप भी हमीज से शादी कर लो, अपने घर की हो जाओ। वो अपना करियर बनाए और मैं शादी कर लूं? वो शिकवा ना नजरों से पूछ बैठी। ये आपकी मामा चाहती थी। वो तो जब आप 10 साल की थी इस वक्त से आपकी शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैंने तो फिर कुछ साल गुजार लिए। वो हंसता हुआ बोला, जैसे किसी बहुत हसीन यादें से अपने शहर में ले लिया हो। पापा, आप शादी के लिए हाँ कर लें। वो खालिद को देखती बेसाख्ता बोली। वो मुस्कुराकर इसके माथे पर बोसा देता पुरसुकून हो गया। इसे लगा जैसे मेहरमा की ख्वाहिश आज इसने पूरी कर दी। रिश्तों में अपने से ज्यादा अपनों की खुशी माने रखती है। अपनों के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। युस्मा को तो सिर्फ एक रजामंदी देनी थी, जो वो खालिद की खुशी के लिए फौरन दे गई। आकिब, इशरत, रामीन और अम्मा भी तैयारी में मसरूफ थे। आज इन्हें शादी की तारीख लेने जाना था। मंगनी की सादा सी रस्म भी करना थी। आसान कहाँ है तुम सबके साथ कहीं जाना। अब अच्छा लगता है किसी को इंतजार करवाना। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थे और अम्मा भी सबको टांटने में। रामीन वो मिठाई और बाकी सामान समेटने में मसरूफ थी, जो युस्मा के घर लेकर जाना था, जब आकिब की गला फाड़ कर चिल्लाने की आवाज आई। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि आकिब कहीं आने जाने से पहले तुम्हें क्यों इतनी आवाजें देता है। अम्मा भी ने आज पूछ ही लिया। रामीन एकदम घबरा गई, चेहरे पर आई लाली को छुपाती बोली, रोहान से ज्यादा ये छोटे बच्चे हैं अम्मा भी, और क्या बात होनी है। वो जल्दी से सब वही छोड़कर भाग गई। जरा आपको शर्म नहीं है? कितनी सबकी होती है मेरी सबके सामने।
वो चेहरे पर सुर्खी लिए आकिब को घूरती कहने लगी, तो जाने आकिब, मुझे नजरअंदाज करोगी तो क्या करूं? अभी तो आवाजें देता हूँ, इसी तरह तो मुझे छोड़ सबकी फिक्र करती रही तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। वो शरारत से कहता इसे अपने हिसार में लिए बोला, क्या मतलब है इस बात का? वो इसके सीने से सर टिकाए बोली, मतलब ये है मेरी जान कि अभी तो सिर्फ आवाज देता हूँ, खुद नीचे आकर सबके सामने तुम्हें यूं ही अपने हिसार में लेकर घर से बाहर निकला करूंगा। वो इसकी पेशानी चूमता बोला। जब रमी ने इसके हाथ पर हल्की सी चपटी रसीद की, मैं देख रही हूँ शादी हमीज की हो रही है, अरमान आपके जाग रहे हैं, कुछ ख्याल करें, आप एक बच्चे के बाप हैं। वो इसकी गर्दन के गिर्द हाथ बांधती बोली, पापा मामा आप लोग हमेशा लेट कर देते हैं, चलें जल्दी। रोहान की आवाज पर रामीन फौरन पीछे हटी। इसे मैं जासूस बनाऊंगा, हर वक्त बाप की जासूसी करता है, आकिब मुंह बनाता बोला। दोनों कहकहा लगाते कमरे से बाहर चले गए। खालिद और आकिब बैठे कब से बातों में मसरूफ थे, जबकि इशरत और अम्मा भी दोनों ही बीजी के साथ बातों में मगन थी। ऋषि ने सब इंतजाम करवाने में बहुत मदद की थी बीजी की। वो बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह सब जिम्मेदारी अपने सर लिए हुए थी। तहरीम तो बस हमीद से नजरें चुरा रही थी, अली ने भी इससे नजरें मिलाने से गुरेज ही किया। अगर तुमने हाँ ही करनी थी तो मेरा तमाशा क्यों बनवा दिया? मैं कब से सर और हमीज भाई से नजरें बचाकर फिर रही हूँ। तहरीम ने शिकवा खुदा नजरों से युस्मा को देखा जो मंगनी की रस्म के लिए तैयार थी। मुझे खुद नहीं पता था, मैं मान जाऊंगी, तुम्हें कैसे बता देती? युस्मा ने अजीब मंतक पेश की। क्यों मान गई? कोई तो वजह होगी। तहरीम ने इसके लाल गालों को देखा तो शरारत से पूछा। पापा बहुत खुश हैं। हनूस नजरें झुकाए हुए थी। तुम मुझे देख कर बताओ, बस इसीलिए शादी कर रही हो? वो इसके सजे संवरे चेहरे को थोड़ी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखकर ऊपर करती पूछने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसका हाथ झटकती बोली, फौरन नजरें फेर गई। ये जो गाल लाल अनार हो रहे हैं, बस इसीलिए पूछा। तहरीम भी शौकी से बोली। युस्मा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब ऋषि कमरे में आ गई। मुस्कुराकर युस्मा को देखती वो खुश लग रही थी। लाला बुला रहे हैं आपको, रस्म शुरू करनी है। युस्मा ने घबराहट से इसे देखा। ऋषि भी हल्का सा मेकअप किए हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिलैक्स रहें, सब है नीचे, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। युस्मा को तसल्ली देती तहरीम और ऋषि इससे लिए हॉल में चली गई जहाँ रस्म अदा करनी थी। युस्मा ने पीच रंग का हल्के काम वाला सलवार सूट पहना था, दुपट्टा सर पर सेट किया गया था। नेचुरल से मेकअप में अब वो नजरें झुकाए चल रही थी। हमीज ने इसे एक नजर देखा तो दिल ने जैसे एक बीट मिस की। वो नजरें झुकाकर चलती हमीज के पास बैठ गई। अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की गई, फोटोशूट हुआ, लेकिन मजाल है जो युस्मा कुछ बोल ले या हमीज की किसी बात का जवाब दे, बस नजरें झुकाकर शर्माती ही रही। फोटोशूट के दौरान कुछ वक्त मिला तो हमीज ने बात शुरू की। उम्मीद करता हूँ आपने किसी भी दबाव में आए बगैर अपनी रजामंदी जाहिर की है। युस्मा इसके कंधे पर हाथ रखे तस्वीर बनाती इसकी बात पर चौंकी, जो इसे ही देख रहा था। नजर भर के इतने करीब से इसे देखा तो नजरें वापस झुका ली। एक तो आप शर्माती बहुत हैं, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। जी। वो सर झुकाए बस इतना ही कह सकी। ये जी रजामंदी के लिए था या शर्माने के लिए? वो इसकी झिझक से अंदाजा ना लगा सका। दोनों के लिए, धीमी सी आवाज में कहती हुए एक नजर से देखकर अपना हाथ इसके कंधे से हटाती पीछे उठी। हमीज इसकी हर अदा पर हैरान था। ये तो एक अलग ही युस्मा थी, जिससे कुछ हफ्ते कबल मिला था वो तो हरगिज न थी। शुक्रिया। मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर कहता वो युस्मा के दिल में बहुत से जज्बे जगा गया। हमीज, खालिद और आकिफ एक साथ मौजूद थे। खालिद की रोबदार शख्सियत के सामने दोनों ही बहुत अदब से बैठे थे। हमीज, मुझे उम्मीद है आप कभी मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। मेरी पूरी कोशिश होगी सर, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, हमीज ने बहुत नरमी से कहा। दोनों में मुस्कुराहट का तबादला हुआ। युस्मा बहुत छोटी थी जब महरमा हमसे जुदा हो गई। इसकी मौत के बाद मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, पर जैसी परवरिश एक माँ कर सकती है बेटी की, शायद वैसे मैं नहीं कर सका। खालिद ने बहुत मजबूत लहजे में कहा। ओहदा और मुआशरे में मुकाम कोई भी हो, बेटी का बाप इसकी शादी पर ऐसा ही सोचता है। खुद को इतना ही बेबस महसूस करता है कि काश कहीं से कोई किसी तरह से गारंटी दे सके इसकी बेटी को जिंदगी भर की खुशियों की नवीद देकर इसे पुरसुकून कर दे। सर आप बेफिक्र रहें, युस्मा हमारी बेटी बनकर रहेगी। आकिफ की यकीन दहानी ने जैसे कुछ सुकून खालिद के दिल में उतारा। जितना हमारा हमीज गुस्से का तेज है, हमारी युस्मा इतनी ही नरम मिजाज है। रामी ने बहुत प्यार से युस्मा को छेड़ा तो युस्मा को हमीज का इसे पहाड़ से नीचे की तरफ धकेलना याद आया। गुस्से के तो सच में बहुत तेज है। फौरन अपनी सोच झटकती मुस्कुराकर अमीन को देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरा भाई ही समझो तुम हमीज को, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो रिश्तों में बहुत मुखलिस है, दिल का बहुत साफ है। रमीन ने बहुत शक्कत से इसे बताया। जी। अचानक युस्मा को हमीज की बात याद आई। जिसे मैं पसंद करता हूँ वो भी शादी नहीं करना चाहती। वो तमाम तर वहम पाले बैठी थी जब रोहान और रूमी भी इनके पास आकर बैठ गए।
बच्चों तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आई। रमीन दोनों को युस्मा के पास बिठाती वहां से उठ गई। आप बहुत हसीन है युस्मा, रोहान ने शर्माते हुए कहा। वो इसकी बात पर मुस्कुराए तो इसके गड़े नुमाया हुए। ओह वाओ, आपके डिम्पल्स भी बहुत प्रीटी हैं, वो सर नीचे झुकाकर बोला। थैंक्स रोहान। वो इसके गाल पर किस करती बोली तो रोहान ने गाल पर हाथ रखकर आंखें पटपटाकर इसे देखा। आपी, अब आप रोहान के घर चली जाएंगी? रूमी ने युस्मा से पूछा। हाँ चली जाऊंगी, जब शादी हो जाएगी, वो नरमी से बोली। अच्छा फिर आप रोहान की क्या बन जाएंगी? वो जैसे रिश्ते याद कर रहा था। मैं रोहान की चाची बन जाऊंगी। युस्मा ने रूमी का भी गाल चूमा। हमीस चाचू मेरे क्या बन जाएंगे? तुम्हारी बहन के हस्बैंड। कहते हुए इसके चेहरे पर एक अलग ही रंग आया, लेकिन क्यों, वो तो इसे पसंद नहीं करती या अभी अपने दिल की कैफियत से खुद भी ना वाकिफ थी। बहनोई, भाई ही कह लेना इन्हें, इसने जैसे रूमी की मुश्किल आसान कर दी। वो गहरी सोच में पड़ गया। तुझे सूली चढ़ाने की तमाम तैयारी हो गई है मेरे यार, जैन ने इसे कंधे पर धमोका जड़ा। इतने दिनों से कहाँ गुम था? मीस ने इसका हाथ हटाया। बहुत अरसे से मॉम डैड से नहीं मिला तो छुट्टी मिलते ही वहां भाग गया, जैन ने तफसीली जवाब दिया। मेरी शादी की तमाम तर तैयारी अब तुम्हारे स्पुर्द है, मीस ने शिकवा करने के साथ इसे जिम्मेदारी भी सौंप दी। तू कौन सा खुश है शादी से जो मेरी कमी खिल रही थी? वो तंज करने से बाज ना आया। तुम्हें किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? हमीस ने इसे सवालिया अंदाज में पूछा, जैसे इसकी बात कुछ खास अच्छी ना लगी हो। कब से तू किसी के इश्क में मुब्तला है, अब अचानक कैसे मान गया? जैन ने भी सवाल दागा। हमीस और जैन टेरेस पर खड़े बातें कर रहे थे, दोनों आम से हुए में थे। ठंड बढ़ रही है, आजा अंदर चलकर बैठते हैं। हमीस ने इसकी बात को नजरअंदाज किया। तुम हमेशा इस बात का जिक्र भी मुझसे नहीं करते, सब खूब समझता हूँ मैं। तेरे वो मुझसे बल्कि सारी यूनिट से छुपकर खत लिखना, मैं तेरे जज्बों की कदर करता हूँ, लेकिन यार मुझसे भी छुपाया। अब शादी कर रहा है तो भाभी को खुश रखना, माजी को आज पर हावी ना होने देना। जैन ने इसे तंबीह की। बेफिक्र रहो, मैं कभी भी किसी रिश्ते से या किसी जज्बे से बेईमानी का कायल नहीं हूँ, वरना कब से शादी कर चुका होता, मीस ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। तू पक्का मारखोर है, मजाल है जो कभी कोई साफ बात करे या बताए। जैन बस इतनी ही देर संजीदा रह सकता था, दोबारा शरारत पर उतर आया। तुम्हें भी मुझसे कुछ सीखना चाहिए, मुफ्त में उस्ताद मिला है, कदर कर, हमीस भी शौकी से बोला। दोनों भी हमीस के कमरे में दाखिल हुए थे जब रोहान भी इनके पास आ ही गया। चाचू आप मना कर दें, अभी भी वक्त है, मेरे लिए रास्ता साफ कर दें। रोहान आंधी तूफान की तरह आया। अब कुछ नहीं हो सकता चैप, कुछ हफ्तों में मेरे यार की शादी है, जैन ने हमीस के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हमीस ने मुस्कुराकर जैन और रोहान को देखा। हमीस ने रोहान के गाल बहुत मोहब्बत से खींचे। अब तो तुम्हारी चाची बनकर ही आएगी तुम्हारी पहली मोहब्बत, वो इसे उठाकर हवा में बुलंद करता बोला। ये गलत है, मैं इन्हें चाची नहीं कहूंगा, रोहान ने हवा में लटकते हुए एहतजाज किया। अब कुछ नहीं हो सकता, बोलना तो चाची ही पड़ेगा। तीनों के कहके कमरे से बाहर तक जा रहे थे। युस्मा ने अपना लिबास तब्दील किया और अपने हाथ में सजी अंगूठी को देखने लगी। आंधी तूफान की तरह तुम अचानक मेरी जिंदगी में शामिल हुए, मुझे डराया धमकाया, पर तहफ्फुज़ का एहसास भी दिलाया, लेकिन आज ऐसा क्या था जो मैं चाहकर भी नजर उठा ही ना पा रही थी। युस्मा अंगूठी को उंगली पर घुमाती सोच रही थी। क्या मैं भी हमेशा मामा की तरह इंतजार की सूली पर लटकर रहा करूंगी? मैं भी अपने शौहर के इंतजार में रात जगह काटा करूंगी, फिर एक दिन जिंदगी साथ छोड़ देगी? या मैं इतनी बहादुर हूँ किसी को जिंदगी मान लूं और वो मुझे तन्हा छोड़ जाए? तमाम सोचे नए मिलने वाली खुशी पर उदासी का साया डालने लगी। ना चाहते हुए भी इसे मेहरमा की याद सताने लगी। काश आज आप मेरे साथ होती मामा, मैं आपके आगोश में फिर से सोना चाहती हूँ, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, पर कुछ भी नहीं कर सकती। एक लंबी सांस लेती वो सोने के लिए लेट गई। खालिद देर रात युस्मा के कमरे में आया, लेकिन इस वक्त तक वो नींद की वादी में जा चुकी थी। आपने वादा किया था आप मेरे साथ लेक्चर रिजल्ट पर चलेंगी, रूमी जिद लगाकर बैठा था। युस्मा ना चाहते हुए भी रूमी के साथ जाने को राजी हो गई। सारा दिन युस्मा मुंह बनाकर सब स्टूडेंट्स को वोट डालते देखती रही। कितना बोरिंग है ये सब, अभी कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुला लेंगे यहाँ रोक झाड़ने के लिए सिविलियंस पर। रिजल्ट अनाउंस होने तक प्रीशे भी हॉस्पिटल से स्कूल ही आ गई। युस्मा प्रीशे में रस्मन सलाम दुआ हुई। बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना वक्त निकाल कर यहाँ आए, रूमी बहुत खुश हो जाएगा। शुक्रिया जैसे तकल्लुफ अपनों से नहीं करते, प्रीशे ने नरमी से कहा तो युस्मा ना जाने क्यों कुछ शर्मिंदा हुई इसकी बात सुनकर। दोनों ही एक साथ बैठी सब देखती रही। रिजल्ट अनाउंस हुआ और युस्मा की सोच के मुताबिक आर्मी ऑफिसर्स को ही बुलाया गया था, मगर हैरत इसे इस इत्तेफाक पर हुई कि हमीस भी इनमें से एक था। रिजल्ट आने के बाद रूमी और रोहान मुंह लटकाए हुए थे। कोई बात नहीं, इसे वोट नहीं मिले, प्रीशे ने तसल्ली देनी चाहिए। हमने बहुत मेहनत की, सबसे कहा था अली को वोट देना, रूमी ने उदासी से कहा। इलेक्शंस में ऐसा ही होता है, रिजल्ट तो बाद में मिलता है ना, जैन ने उदास चेहरे देखते हुए कहा। सिर्फ वोट नहीं और भी बहुत कुछ होता है, फौजियों के इदारे में सिविलियन कहाँ जीत सकता है, युस्मा ने सोचते हुए सर झटका।
भाभी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नाचीज को जैन कहते हैं, अक्सर आपके ससुराल में ही डेरा होता है मेरा। जैन ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर, वो मुरव्वतन कहते हुए मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। जैन और युष्मा बातों में मसरूफ थे, जबकि हमीज रूमी से बात कर रहा था। हमीज भाई, अब आप मुझे गिटार प्ले करना सिखाएंगे? गिटार प्ले करना सिखा सकता हूँ, लेकिन अपना गिटार हरगिज नहीं दूंगा। मुझे अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं। एक जिताती नजर वो हाथ पर डालकर वो मुस्कुराकर रूमी से बात कर रहा था। इट्स ओके, मैं अपना गिटार ले लूंगा। युष्मा आपी को भी अपनी चीजें शेयर करना अच्छा नहीं लगता। आप बस मेरी हेल्प करना। मैं युष्मा के भाई के साथ गिटार तो क्या, अपने सारे टॉयज शेयर करता। अगर मेरी और युष्मा की बात बन जाती, रोहान ने अफसोस से कहा। रूमी और हमीज ने एक साथ अजीब नजरों से देखा तो वो घबरा गया। कैसी हो? इसे अपने कान के करीब आवाज सुनाई दी तो चौंक कर रुख मोड़ कर देखा। कुछ लम्हे तो वो मबहूत सी से देखती रही, जो दिलकश मुस्कुराहट लबों पर से जाए आर्मी यूनिफॉर्म में बहुत वजीह लग रहा था। हमीज से मुस्कुराकर इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो जैसे वो होश में आई, पलकें झपकती खफके मिटाने को बोली, आपने मुझे डरा दिया। मुझे अफसोस है, वो मुस्कुराहट छुपाता बोला, जबकि इसकी मुस्कुराहट कह रही थी अच्छा बहाना है। युस्मा ने पहलू बदला। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, और आप हमेशा की तरह हसीन लग रही हैं। युस्मा को एक नजर देखता बोला, जो आज अपने बालों को रुमाल में बांधकर मुकम्मल तौर पर जूड़े में बाल छुपाए जीन्स पर टॉप और जैकेट पहने हुए थी। छोटा सा स्कार्फ गले में डाल रखा था। शुक्रिया, तो नजरें मिलाए बगैर बोली। हमीज तो इसके चेहरे के बदले रंग देखकर दंग था, लेकिन ये रंग इसे बहुत भले लग रहे थे। उम्मीद रखूं आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है मेरे बारे में। मैं बहुत शरीफ और नफ्स इंसान हूँ। जैन ने मौका देकर पीछे को मुखातिब किया। गलतफहमियां भी तो इंसानों को ही होती हैं। वो भी आज लहजे में कुछ नरमी ले गई। आखिर वो हमीज का दोस्त था, थोड़ा लिहाज तो बनता था। भाभी और रूमी के डिम्पल्स एक जैसे हैं, जबकि आपका ये होंठ के नीचे का तिल बहुत पुरकशिश है। और वो रवानी में कह गया, जबकि प्रीशे ने सख्त नजर से देखकर जरूरी समझा। मेरा गलत मतलब मत लीजिएगा। मेरा मतलब था आप तीनों में मुशाबहत बहुत कम है। वो फौरन सफाई देने लगा। अभी तो पहली मुलाकात की गलतफहमी दूर हुई थी। ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए जिस पर सफाई देने पड़ी। बात बहुत सादा और आसान होती है, आप इसे मुश्किल बना देती हैं। हर अहम मौके पर यहाँ सिर्फ फौजियों को ही बुलाया जाता है, कभी किसी सिविलियन को नहीं बुलाते। युस्मा हमकलाम हुई, मगर हमीज ने इसकी सरगोशी सुन ली। अपने मुल्क के बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए। इसके जवाब पर वो इसे हैरान नजरों से देखती रही। ये बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं। ये जब अपने सामने फौजियों को देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये जज्बा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वरना कौम को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। मेरा मतलब था सिर्फ फौजी ही क्यों, बाकी बहुत से शोबे हैं। बिल्कुल हैं, और सब मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मगर हिफाजत बस सिपाही करते हैं। मुहाफिज और रखवाले बस यही वर्दी वाले हैं। ये बहुत खास लोग होते हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले। आखिरी जुमले पर वो शौक हुआ। युस्मा ने अचानक नजरें उठाकर इसे देखा और इसकी जज्बात लौटाती निगाहों से परेशान हो गई। बातें करते करते सभी पार्किंग तक पहुंच चुके थे। हमीज ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो दिल में इसकी इज्जत और बढ़ गई। लेकिन एक बात वो समझ गई, हमेशा की तरह कोई भी इसके ख्यालात आर्मी के बारे में समझ नहीं सकता। नारंगी रंग का दुपट्टा इसके सर पर रखा गया तो गहरी नीली आंखें शर्मो हया से झुक गईं। ताजा फूलों के बने गजरे पहनाए गए तो गजरों की महक और ताजगी से एक प्यारी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। फूलों से ही बने बुंदे इसके हुस्न को मजीद निखार रहे थे। कासनी रंग का लहंगा, सुनहरी रंग की चोली पहने, नारंगी दुपट्टा सर पर सजाए, पिंक रंग के मेकअप में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर शर्मो हया से अलग ही रंग निखरा था। मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। हर तरफ चहल पहल और रौनक थी। सारा घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोलक की आवाज पर रवायती गीत बोले जा रहे थे। कानों पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। तुम्हारे नसीब भी तुम्हारी तरह बहुत हसीन लग रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। बीजी ने युस्मा की बलाएं लेते हुए दुआ दी। युस्मा ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। युस्मा की बलाएं लेती वो इसके पास ही बैठ गई। दादी, सर आपको बुला रहे हैं। शोर की वजह से वो ऊंची आवाज में बोल रही थी। तुम यहाँ आओ, युस्मा के पास बैठो, मैं बाहर का इंतजाम देखूं। वो भी ऊंची आवाज में कहती। युस्मा की एक दफा फिर से बलाएं लेती वहां से उठकर चली गई। तहरीम युस्मा के कान में कुछ कह रही थी और वो शर्म से नजरें जमीन में ही काटती जा रही थी। बहुत हसीन लग रही हो, पर यार ये आज के जमाने में इतना कोई दुल्हन नहीं शर्माती। एक आंख दबाती वो इसे कौन ही मारती कहने लगी। युस्मा को मंगनी पर कही हमीज की बात याद आई। आप शर्माती बहुत हैं। बेसाख्ता लबों पर मुस्कुराहट आई। मुझे हमीज भाई की खैर नहीं लग रही। तुम तो अपने इस मुस्कुराहट से ही इन्हें घायल कर दोगी। तहरीम ने इशारे से कहा। इनके पास फुर्सत होगी। ना चाहते हुए भी वो उदास हुई। तुम जानती तो हो टफ रूटीन है भाई के काम की, बिल्कुल सर की तरह। तहरीम ने इसे तसल्ली दी। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन पापा की जिंदगी में मामा के अलावा और कोई नहीं था। वो मध्यम सी आवाज में बोली। कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करो। वो मुतफक्कर हुए। कोई बात नहीं, युस्मा ने मुस्कुराकर कहा। अब मेहंदी वाले दिन ये बात पूछूं, हमीज जिसे पसंद करते हैं इससे शादी क्यों नहीं की?
یسما منفی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اندر کا شور ڈھولک کی آواز میں کہیں دب گیا اور وہ بھی مسکراتی شرماتی ہوئی سب کو دیکھنے لگی۔ حمید نے سفید رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور گلے میں پیلا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بال نفاست سے جیل لگا کر سیٹ کیے گئے تھے۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے شہزادوں سے دلکش لگ رہا تھا۔ حمید اور زین ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ روحان نے بھی بالکل حمید جیسی تیاری کی تھی شادی کے فنکشنز کی۔ روحان اور رومی کبھی گھر کے اندر جہاں یسما کو بٹھایا گیا تھا اس کے پاس بیٹھ جاتے تو کبھی حمید کے پاس پہنچ جاتے، جھولا لگا کر پیلے تازہ گیندے کے پھولوں کی سجاوٹ سے سجے گارڈن میں۔ خالد اور عاقب قاضی صاحب کے ساتھ یسما کے پاس پہنچے جہاں پریشا نے اس کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑا دیا۔ یسما نے سر مزید جھکا لیا۔ رامین، عشرت، اماں بھی سبھی وہاں موجود تھے اور خاموشی سے قاضی صاحب کو سن رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کہ آپ کو قبول ہے؟ کافی دیر تک وہ یسما کے جواب کا انتظار کرتے رہے جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ جسے میں چاہتا ہوں اگر اس سے ہو جائے تو چھوڑ دوں گا یہ کام، عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ جسے میں پسند کرتا ہوں وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ذہن مختلف سوچوں میں الجھا تھا۔ جب خالد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ پھر سے قاضی صاحب کی آواز آئی۔ امید کرتا ہوں آپ نے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے رضامندی ظاہر کی ہے۔ یوں لگا جیسے ابھی حمیس نے یہ سوال اس سے پوچھا ہے۔ شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس نے اقرار کیا، قبول ہے۔ یسما نے کہتے ہوئے سر مزید جھکا لیا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے جب وہ وہاں میں سر ہلاتی وہیں بیٹھی رہی۔ خالد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مہرما کا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ یسما بھی مہرما کو یاد کرتی نم پلکوں سے مسکرائی جب خالد نے اس کے سر پر پیار دیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے دودھیا ہنائی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خالد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے تسلی دی ہو۔ ایک نظر اپنے باپ کو محبت سے دیکھتی وہ قدرے پرسکون ہو گئی۔ پریشا یہ منظر دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئی۔ نم آنکھوں سے سب کو مبارکباد دیتی وہ بھی یسما کے پاس بیٹھ گئی۔ حمید سے قاضی صاحب نے پوچھا تو وہ مسکرا کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قبول ہے بولتا ہوا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دولہے میاں بہت جلدی نہیں تمہیں اپنے دلہن کو دیکھنے کی؟ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب میں حق رکھتا ہوں اسے دیکھنے کا۔ وہ بھی شوق ہوا۔ جناب کے تیور آج کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ جناب اب ایک عدد بیوی والے ہیں، تیور تو بدلیں گے۔ حمید نے شوخی سے کہا ہی تھا جب تحریم اور پریشا یسما کو لیے جھولے کو سجا کر بنائے گئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دیکھا تو آج سے پہلے بھی بہت بار تھا اسے، لیکن آج تو نظر اس کے سراپے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، ہر طرف چہل پہل، میوزک کی آواز تھی، پر وہ دونوں تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر مجھے دیکھنا، میرے سارے شوق بدل گیا۔ سب مہندی کی رسم میں مصروف تھے۔ آخر یہ دن آ ہی گیا۔ میری بہن کے نصیب میں خوشی دیکھنا تھی ہی نہیں۔ برسوں بعد دونوں دوست آج پھر مہرما کو یاد کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خالد کی آنکھ بار بار نم ہو رہی تھی۔ خالد نے ولی کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا، ایک زخمی مسکراہٹ۔ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مجھے ان دونوں باتوں سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، ایک میری انجل کی شادی اور دوسرا میری مہرما کا مجھ سے الگ ہونا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میرے لیے تو مہرما آج بھی میرے ساتھ ہے۔ شاید اپنوں کا جنازہ دیکھنا، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دل کو سکون اور ذہن کو یقین آ جائے کہ آپ کا اپنا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں تو اسے آخری بار دیکھ تک نہ سکا۔ بہت ظالم ہے تمہاری بہن، مجھے اکیلا چھوڑ کر خود چلی گئی۔ ہمت کرو فوجی جوان، ولی نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ فوجی ہمیشہ جوان ہوتا ہے، کبھی سنا ہے بڈھا فوجی؟ خالد کو اپنی ہی آواز سنائی دی۔ میں تو چلے نئی نویلی دلہن ہوں، آپ کہاں سے جوان ہیں؟ 40 سال کے بڈھے ہیں آپ۔ مہرما کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ارد گرد کا سارا شور چہل پہل سب ختم ہو چکا تھا۔ وہاں صرف خالد تھا اور اس کے سامنے مہرما۔ دودھیا سفید آنکھیں، چندھیا دینے والی روشنی تھی جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہی حسین سراپا، گہری نیلی آنکھیں، ہنستا مسکراتا چہرہ۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر دنیا جہاں کی محبت آنکھوں میں سموئے خالد کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی مہرما۔ سچ میں بڈھے ہو گئے ہیں آپ؟ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ بولی۔ تم نے خیال رکھنا چھوڑ دیا تو بوڑھا کیسے نہ ہوتا؟ شکر کرو ابھی تک سانسوں کی ڈور چل رہی ہے۔ دل تو اسی دن چلنا بند ہو گیا تھا جب تم… اس نے آنکھیں میچ لیں۔ سالوں کی جدائی کا کرب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ آج یہ اداسی والی باتیں نہ کریں، ہماری یسما کی شادی کا دن آخر آ ہی گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ اسے خود سے آنکھیں ملانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا۔
تمہیں دیکھوں گا تو چھونے کا دل کرے گا، تمہیں محسوس کرنے کی خواہش منہ زور ہوگی اور تم پھر سے چلی جاؤ گی۔ وہ منہ موڑے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں ناراض ہوئی نا تو کبھی نہیں آؤں گی آپ کے پاس، وہ بھی منہ پھلا کر بولی۔ تم ہو ہی ظالم، مسکرا کر سے خود میں بھیجتا وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ بیٹی کی شادی مبارک ہو، مہرمان اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں بھی، وہ بھی سرگوشی کرتا بولا۔ اچانک رومی نے آ کر خالد کا ہاتھ پکڑا۔ پاپا، خالد نے مسکرا کر رومی کو دیکھا۔ ولی ماموں آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بھی مسکرایا۔ خالد نے اچانک اپنے سامنے دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پل کو یاد کرتا مسکرایا۔ پھر سے ساری چہل پہل، رونق، شور سب سنائی دینے لگا۔ چلیں، آپ کے پاپا سچ میں بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے تنہائی پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ خالد نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے رومی کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ بٹ پاپا، آئی ایم اے بگ بوائے، مجھے نیچے اتاریں۔ ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھتا وہ رومی سے مخاطب تھا، میرا فوجی جوان۔ خالد جب باہر آیا، زین، روحان اور رومی تیز میوزک پر ڈانس سٹیپس کرنے میں مصروف تھے۔ لالا، آپ بھی رسم کر لیں، یسما کو مہندی لگائیں اور دعا دیں۔ وہ خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ہمت نہیں ہو رہی، میری چھوٹی سی بچی اتنی بڑی ہو گئی، کسی اور کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، اور میرا دل نہیں مان رہا اس بات کو۔ خالد نے پریشے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ وقت تو آنا ہی ہوتا ہے، بیٹی کے باپ کو اس وقت پر ہمت سے کام لینا چاہیے، اور آپ تو اتنے بہادر ہیں، ایسے کیسے ہمت نہیں ہو رہی؟ میرے لالا بہت ہمت والے ہیں۔ جتنا بھی ہمت والا ہو جاؤں، ہوں تو بیٹی کا باپ۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب بہانے چھوڑیں اور آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج تک لے گئی۔ یسما نے خالد کو خوشی سے دیکھا۔ خالد اس کے سر پر پیار دیتا وہ مشکل مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کر حمیز اور یسما کو کھلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پاپا بہت اداس لگ رہے ہیں پریشے، یسما بھی رو دینے کو تھی۔ تھوڑے اداس ہیں۔ پریشے نے بھی خالد کو دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ جب اپنی بیٹی کو اپنی نئی زندگی میں خوش دیکھیں گے تو داسی کہیں دور جا سوئے گی۔ حمیز نے یسما کے کان میں کہا کہ شور کی وجہ سے وہ اس کی بات سن سکے۔ دھڑکتے دل سے اس کی طرف دیکھتی نظر جھکانا بھول گئی، نظریں تو وہ بھی ہٹا نہیں پایا۔ خالد نے دونوں کو یوں دیکھا تو پرسکون مسکراہٹ نے داسی کو الوداع کہا۔ رومی اور زین ڈانس فلور پر ناچتے تھڑکتے تھک نہیں رہے تھے، جبکہ روحان ہر 2 اسٹیپس کرنے کے بعد یسما کے پاس جا رہا تھا۔ یہ لڑکا وحید مراد کے گانے پر ڈانس کرتا بالکل چاکلیٹی ہیرو لگ رہا ہے۔ یہ شادی شدہ ہے یا میرا کوئی چانس ہے؟ یسما کی کسی کزن نے زین کو ڈانس کرتے دیکھا تو پریشے سے پوچھا۔ لاؤڈ میوزک کی وجہ سے وہ بہت اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ شادی شدہ نہیں ہے، بات کر لو، کیا پتا کوئی چانس بن جائے۔ دیکھنے میں تو بہت ہینڈسم ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آرمی میجر ہے۔ زین وحید مراد کے گانے پر ایک پروفیشنل ڈانسر کی طرح ڈانس کر رہا تھا۔ رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتا معلوم نہیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے دور دیکھنے کی ایکٹنگ کرتا وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا، جب اس لڑکی نے بھی بلند آواز میں ساتھ گانا شروع کیا، کوکو کورینا۔ اب وہ میوزک بیٹ کے ساتھ تالی بجا کر ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا، کوکو کورینا۔ ہائے، مجھ پر لائن مار رہا ہے، دیکھو یہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی تو جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ ڈانس کر رہا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے لائن ہی مار رہا ہو، پریشا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور وہاں سے تحریم کے پاس چلی گئی۔ زین بھائی تو کمال کے ڈانسر ہیں، خوشی سے چلاتے ہوئے تحریم بھی اسی کے گنگا رہی تھی۔ پریشا نے بھی مسکرا کر تالیاں بجانی شروع کر دی جب زین دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر سٹیپس کرنے لگا۔ زین کی نگاہیں ڈانس کرتے ہوئے بھی پریشا کے تعاقب میں تھیں۔ میوزک کی بیٹ پر زین کا ڈانس اور لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ روحان کب سے یسما اور حمیز کو ڈانس فلور پر آنے کا کہہ رہا تھا، بالآخر دونوں کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ تالیوں، سیٹیوں اور شور میں اضافہ ہو گیا، سب کی نظروں کا محور اب دھولا دھلن تھے۔ زین نے حمیز کو اپنے ساتھ ڈانس مووز کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے درمیان میں کھڑا کیا۔ حمیز نے کچھ ڈانس مووز کیے، وہ گہرے نیلے سمندر میں جھانکتا مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جذبے منہ زور ہو رہے تھے، یسما کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے تو نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی جب حمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ڈانس مووز کرنے پر مجبور کیا۔ اسے آنکھ دبا کر دیکھتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھما رہا تھا۔ حمیز کا ہاتھ تھامے لہنگے میں گھومنے سے ایک دلکش منظر ہمیشہ کے لیے یادگار لمحوں کے ساتھ فوٹوگرافر نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ تالیوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ زین اسی شور میں خالد، عاقب، رامین اور پریشے کو ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے آیا۔ سب خوشی سے دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ زین نے پریشے کو بھی اسی انداز میں گھمایا جیسے حمیز اور یسما ڈانس کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت مکمل اور حسین تھا۔ سب واپس اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے جب زین اماں بی کو پکڑے ڈانس فلور پر لے آیا۔ اماں بی نے زین کو غصیلی آنکھوں سے دیکھا۔ اماں بی کے دیکھتے ہی زین نے گانا شروع کر دیا، ظالم نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا مر جاؤں گا۔ زین نے اماں بی کو ہاتھ پکڑ کر گھمانا شروع کیا تو ڈی جے نے یہی گانا چلا دیا۔
اما بھی نے بھی مسکرا کر زین کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ پوتے کی شادی پر وہ خوشی میں نہال ہو رہی تھیں۔ سب مسکرا کر تالیاں بجاتے شور کر رہے تھے۔ یسما تو ابھی تک شرم سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سچ میں بہت زیادہ شرماتی ہو، ہر قدم پر میرا ساتھ دینے کے لیے تھوڑی سی بہادر ہو جاؤ، یسما کا ہاتھ تھامے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ہنوز نظریں جھکائی بیٹھی رہی تو اس کا ہاتھ دباتا وہ مسکرانے لگا۔ نکاح مبارک ہو میرے بھائی۔ شکریہ۔ میں جانتا ہوں تم اب تک اپنے کام کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے رہے ہو۔ عاقف کی بات پر وہ مسکرایا۔ دھولے میاں اب تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی، کرنل صاحب کو کبھی مایوس نہ ہونا پڑے اپنے انتخاب پر۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ یا سر میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ مجھے پوری امید ہے تم ایک بہترین شوہر ثابت ہوگے۔ اس رشتے میں اعتبار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات دل سے لگا لیتی ہیں، خاص کر اپنے شریک حیات کی۔ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرو۔ جی بھائی۔ میری مانو تو جی حضوری کی عبادت ڈال لو، خوشحال زندگی کا کامیاب نسخہ۔ اسی وقت رامین دونوں کے پاس دونوں کے لیے چائے لے آئی۔ سب سن لیا ہے میں نے۔ کون سی جی حضوری کرتے ہیں آپ؟ کوئی ایک بات بتا دو جب حکم عدولی کی ہو۔ آپ دونوں آپس میں فیصلہ کریں، مجھے بہت کام ہے۔ شکریہ بھابھی اس چائے کے لیے۔ کپ ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہوا میں لہراتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہے میری اینجل۔ ابھی بھی وہ مہندی کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ خالد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، دونوں ہی ضبط کیے ہوئے تھے۔ آنسو کسی بھی وقت آنکھ کی سرحد پار کرنے کو تیار تھے۔ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں۔ یہ سفر بہت مشکل ہے لیکن پیار اور اپنائیت سے اسے سہل بنایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی باتوں کو درگزر کر کے، خلوص اور محبت سے سب کو قبول کر کے، اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ لینے سے۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، رشتوں میں تیرا میرا یا انا نہیں ہوتی، وہاں بس خلوص، اپناپن، اعتبار اور سب ہمارا ہوتا ہے۔ اچھی بیٹیاں ماں باپ کا مان بڑھاتی ہیں۔ پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما بہت یاد آ رہی ہیں۔ یسما نے خالد کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سر اس کے ہاتھوں پر ٹکا لیا۔ پریشی الماری میں سے کچھ سامان نکال رہی تھی۔ باپ بیٹی کے جذباتی منظر دیکھا تو آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نئے لوگوں سے بات ہی نہیں کر پاتی، ان سب کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ وہ سب مجھے قبول کر لیں گے؟ مجھے کوئی کام بھی کرنا نہیں آتا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ سب آپ کو قبول کر کے ہی لے کر جا رہے ہیں۔ پریشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یسما نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کام کروانے کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں ہم اپنی بہن۔ ڈرتے ہوئے پریشی نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن آج یسما کا اسے بہن کہنا برا نہیں لگا۔ اگر کبھی کوئی پریشانی ہو تو حمیز بھائی ہیں نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اگر میں انہی کو پسند نہ آئی تو؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ خالد نے دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھا تو یسما کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے کار پر ہاتھ رکھتی بولی تو یسما اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اپنا گھر، اپنے رشتے چھوڑ کر ایک نئے گھر کو جا کر آباد کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم سب ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ زیادہ اداس ہوا کریں گی سب سے آ کر مل لیا کرنا۔ آپ لوگ یہاں ایموشنل ڈرامہ لگا کر بیٹھی ہیں، صبح ہونے میں وقت ہی کتنا ہے، کچھ دیر آرام کرنے ورنہ ڈارک سرکلز ہو جائیں گے۔ تحریم کی بات نے ماحول میں موجود افسردگی کو زائل کیا۔ آپ بھی یہ ڈریس دیکھیں، کل جب میں یہ پہنوں گی تو میجر صاحب بس مجھے ہی دیکھیں گے، ہے نا؟ تینوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ حمیز بھائی اپنی دلہن کو دیکھیں گے، کسی اور کو دیکھنے کی نہ فرصت ہوگی نہ ضرورت۔ تحریم تو غصے میں ہی آ گئی۔ پتہ نہیں وہ صرف مجھے دیکھیں گے کبھی کہ نہیں۔ آپ اس کی بات پر اداس نہ ہوں، یہ میجر زین کی بات کر رہی ہے۔ پریشی نے فوراً یسما کی غلط فہمی دور کی۔ سارا میجر زین کی بات کر رہی ہو نا؟ جی اپی، اللہ کی قسم میں حمیز بھائی کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تحریم اور پریشی اس کے انداز پر مسکرائیں۔ لیکن میں حمیز کی بات کر رہی ہوں، جو پہلے سے کسی کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتا وہ میرے لیے کچھ جگہ بنا سکے گا یا نہیں؟ یسما نے اپنی سوچ کو ہمیشہ کی طرح خود تک محدود رکھا تھا، ابھی بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ چاند کو دیکھتا وہ مسکرا رہا تھا، پرسکون مسکراہٹ، دنیا فتح کر لینے کی سی خوشی۔ ماضی کی ایک یاد سرد ہوا کے جھونکے کی طرح دماغ کی سکرین سے نظروں کے پردے پر لہرائی۔ ہر ایک کو سب کچھ بن مانگے مل جاتا ہے، سب کی زندگی مکمل ہوتی ہے، کوئی مشکل پریشانی نہیں، اور ایک میں ہوں، مجھے حاسد بھی نہیں بننا۔ اپنے سر پر یا اللہ، اپنے سر پر ہلکی سی جپ لگائی۔ میں تو بس سوچ رہی تھی، ویسے بھی میں بس سوچ ہی سکتی ہوں۔ یسما اپنی ہی سوچوں میں گم سڑک پر یوں چل رہی تھی جیسے باغ میں ٹہل رہی ہو۔ کالج بیگ کندھے پر لٹکائے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، سنہری بال پونی میں قید تھے۔ اچانک کسی چیز سے ٹکر لگنے سے منہ کے بل گری اور ہاتھ زمین پر رکھ کر بمشکل خود کو مزید چوٹ لگنے سے بچاتی اب اپنا بیگ پکڑ کر اٹھنے لگی تھی، جب کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد کی۔ کبھی کبھی انسان کو بن مانگے ہی سب مل جاتا ہے، بس وہ سمجھنے میں دیر کر دیتا ہے، جیسے آج یسما کو ایک ایسا سہارا مل گیا تھا جو اس نے کبھی نہیں مانگا تھا۔ یسما نے اٹھ کر ارد گرد نظر دوڑائی، بہت سے سائیکل سوار تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، شاید کوئی ریس ہو رہی ہے۔ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال چہرے سے ہٹائے۔ اس کے بال ہٹانے کی دیر تھی، وہ بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔
جو اپنی سائیکل اٹھانا تک بھول گیا تھا۔ اس نے ابھی تک یسما کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بنا پلک جھپکائے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محبت کا تم سے اثر کیا کہوں، نظر مل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ گہری بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ملی۔ اس ایک لمحے کا سحر ایسا تھا جس کا اثر ساری عمر ختم نہ ہونے والا تھا۔ کچھ تھا اس ایک ایسے لمحے میں، ایسا کچھ جسے دونوں انجان تھے۔ آپ ہار جائیں گے، دھیمے لہجے میں کہتی وہ زمین پر گری اس کی سائیکل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہار چکا ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کے حسین نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا کہنا مشکل تھا۔ یسما نے اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تو جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آیا۔ آپ کو سڑک کے درمیان نہیں چلنا چاہیے، کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، بہت محتاط لہجے میں کہتا وہ اب اپنی سائیکل اٹھا کر اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ آئندہ خیال کروں گی۔ فوراً اپنی غلطی مان کر وہ تیزی سے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھانے لگی۔ آپ ہمیشہ اپنی غلطی اتنی جلدی مان لیتی ہیں۔ وہ کسی انجان سے اتنی باتیں تو نہ کرتا تھا، آج کیوں ایسا کر رہا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے ابھی تک شرمندہ تھی۔ جی، ایک لفظی جواب دیا گیا، مطلب صاف تھا، میری جان چھوڑو، اپنا راستہ ناپو۔ یہ سب وہ بس سوچ سکتی تھی، ازلی بزدل۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں میری غلطی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ بال بڑھا کر جیسے اس کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا چاہ رہا تھا۔ اب کی بار یسما نے صرف اسے دیکھا، کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نپے تلے انداز میں کہتا وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں۔ قدموں کی رفتار مزید تیز کی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتا کوئی سائیکل سوار دوڑتا ہوا اس تک آیا۔ حمیز کدھر رہ گیا یار، ریس ختم ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی اب آگے بڑھ گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جاتا دیکھ اس نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یسما کہاں تھی تم؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس کا نام پکارا تھا اور وہ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ بار اسے دیکھتی وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، پھر اپنا رخ بھی موڑ لیا۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، ارد گرد سے بیگانہ۔ یہ اس کی خوبصورتی کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ یسما کون تھی؟ کسی سائیکل سوار نے اسے ٹکٹکی باندھے خالی سڑک پر نظر جمائے دیکھا تو استفسار کیا۔ وہ وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ حمیز، اس سائیکل سوار نے اپنی سائیکل کی بیل بجا کر اسے ہوش دلانا چاہا۔ تم جانتے ہو اسے؟ گہری بری آنکھوں میں کچھ تھا جو سامنے والی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یسما، یہی نام لیا تھا اس لڑکی نے، مسکرا کر کہتا وہ بھی آگے بڑھنے لگا۔ حمیز اس کا جواب سن کر سر ہلا کر رہ گیا۔ دونوں سائیکل سوار اب اپنی اپنی سائیکل کے ہینڈلز پکڑے چل رہے تھے، اسی راستے پر جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ اس چھوٹی سی ملاقات میں یسما اور حمیز دونوں نہیں جانتے تھے ان کی زندگی آگے انہیں کہاں لے جانے والی ہے۔ چند ساعتوں پر محیط وہ ملاقات اس کے دل و دماغ پر ایسا نقش چھوڑ گئی جس کا اثر وہ چاہ کر بھی کبھی اپنے دل اور دماغ سے نہ مٹا سکا، نہ وہ مٹانا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے حمیز نے آسمان کو دیکھا۔ آج اسے کسی کا چہرہ چاند میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے وہ دلہن بنی حسین شہزادی آج اپنے شہزادے کے سنگ پیا دے سدھار رہی تھی۔ ہر اندیشے اور ڈر سے بڑی امید ہوتی ہے، اسے تھامے رکھیں تو منزل تک پہنچنے والے کٹھن راستے بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ ساتھی کا ساتھ بھی تو ضروری ہوتا ہے راستہ سہل کرنے کے لیے، ورنہ امید کا دیا ہلکی سی ہوا سے بھی بجھ جاتا ہے۔ سسرال گئی نہیں میری اینجل، اور بڑی بڑی باتیں سیکھ بھی لیں۔ چوڑیوں والے مہندی سے سجے ہاتھوں سے بھاری کام والا لہنگا سنبھالتی وہ کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی جو اب اپنے باپ کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی۔ مجھے پورا یقین ہے حمیز بہت خوش رکھے گا آپ کو۔ خالد نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ چلیں باہر، سب انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بارات آنے سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے۔ پریشا بھی سجی سنوری کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ بالکل، سب جلدی چلیں، وہ اسے پیار دیتا چلا گیا۔ آپی، میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گا۔ رومی نے اس کے گال چومے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس گہری نیلی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی بینڈ بجنا بند نہ ہو۔ زین ڈارک بلو کلر کا شیروانی اسٹائل کرتا پاجامہ پہنے وجیح لگ رہا تھا، مگر بینڈ والوں کو تو زہر لگ رہا تھا جو ایک منٹ کے لیے بھی انہیں نہ رکنے کی تاکید کرتا تھا۔ یار تو یہاں برباد نہ کر، حمیز کو دیکھ، اسے کسی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بارات بس نکلنے والی ہے۔ زین نے ہاں میں سر ہلایا اور مڑنے لگا جب عاقب کی آواز نے چلتے قدم روکے۔ کارڈ پر تمہارا نمبر بھی ہے؟ کون سے کارڈ پر؟ ویڈنگ کارڈ پر۔ کیوں؟ صبح سے مجھے کوئی 100 کالز آ چکی ہیں۔ گولف کلب کی جگہ ہاکی کلب لکھا ہے کارڈ پر۔ تمہارے ذمہ ایک کام تھا بس۔ زین نے نظریں ادھر ادھر پھیری۔ لاپرواہی کی حد ہے۔ عاقب عزت میں سر ہلاتا چلا گیا۔ شادی کے بعد سب سے پہلے اس پرنٹ والے کا دماغ درست کرتا ہوں۔ تم لوگ کیوں رک گئے؟ اتنی آواز ہو بینڈ کی کہ کانوں بڑی آواز سنائی نہ دے۔ پھر سے تاکید کرتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ چاچو، آپ سے زیادہ میں ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے مسکراتا ہوا اس کے بال سیٹ کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کرنل صاحب کو یسما کے لیے میں کیوں نہ نظر آیا؟ کمپلان پیا کرو، ذرا قد نکالو تو ہو سکتا ہے لڑکیوں کے باپ تمہیں دیکھیں۔ روحان نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ یسما چاچی،
چاچی پر زور دے کر وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ چوزے کی چاچی۔ حمید نے دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ روحان نے اسے گھورا۔ تم دونوں باقی کے مذاکرات بھابھی کے سامنے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو دھولا کے بغیر ہی بارات نکل جائے۔ حمید بلیک رنگ کی شیروانی پہنے نکھرا اور دلکش لگ رہا تھا۔ آج تو میرا یار بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ اچھا ہے آج تیری شادی ہے، کم سے کم آج تو سب لڑکیوں کا دھلا بھائی ہے۔ بھائی پر زور دے کر کہا گیا۔ ایک کا سیاں باقی سب کا بھیا۔ لاجواب کرنے میں تو وہ ماہر تھا۔ کیا بات ہے، آج مزاج بدلے بدلے سے ہیں۔ شادی پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو ایسا مزاج آج ہی دیکھنے میں ملے گا نا، وہ شوخی سے بولا۔ صدقہ کر دیا ہے نا؟ جی اماں بھی سب ہو گیا ہے، بس بارات نکلنے لگی ہے۔ لیٹ ہوئے تو کرنل صاحب برا ہی نہ منا لیں۔ عشرت کی بات نے اماں بی کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فوجیوں کے چونچلے، وقت کی پابندی، اب شادی بیاہ میں کچھ وقت اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے۔ عشرت بیگم نے آج کے دن بحث نہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ رامین بیٹا تم دیکھو سب تیاری مکمل ہے تو بس چلنے والی بات کریں۔ جی ماما ایک دفعہ پھر تسلی کر لیتی ہوں۔ سبھی تیار اور خوش تھے، عزلت میں سب کام ہو رہے تھے۔ ایک طرف نئے فرد کو گھر لانے کی تیاری اور خوشی تھی تو دوسری طرف سب اپنا کو چھوڑ کر نئے لوگوں میں جانے کا خوف اور نئے رشتوں کی ذمہ داریوں کی فکر اور گھر سونا ہونے کی اداسی تھی۔ پر ایک بات دونوں طرف مشترک تھی، ایک نئے رشتے کی تاعمر کامیابی کی دعا۔ کچھ کھا لو، بی پی لو نہ ہو جائے۔ تحریم برائڈل روم میں بیٹھی یسما کو بار بار کوئی نہ کوئی تاکید کر رہی تھی۔ اگر ماما ہوتی تو، اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم کیوں آج کے دن بھی اداس ہو رہی ہو؟ میم آج ہوتی تو سب سے زیادہ خوش وہ ہوتی اور تمہیں بھی یوں آنسو بہانے نہ دیتی۔ جتنی ضرورت آج ماما کی محسوس ہو رہی ہے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ شادی کے وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیٹی کو، آج سمجھ رہی ہوں میں۔ لیکن ایک بات نہیں سمجھ رہی تم، روتی صورت لے کر جاؤ گی نا بھائی کے سامنے خراب میک اپ میں تو ساری عمر تانے سنو گی۔ کیسے تانے؟ میری بھولی سی پیاری سی بہن، یہی تانے کہ شادی کے دن ذرا خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ آنکھ دبا کر وہ اسے گونی مار کر چھیڑنے لگی۔ مسکرا کر اسے آنکھیں دکھاتی وہ سچ میں اپنے میک اپ کی فکر کرتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بارات آنے کی صدائیں بلند ہوئی تو یسما کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ذہن باراتیوں میں سب سے زیادہ ناچ رہا تھا، جیسے دوستی کا حق آج ناچ کر ہی پورا کیا جا سکتا تھا۔ خوبصورت مارکی لگا کر شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ سفید پھولوں کی سجاوٹ اور دن کی روشنی بہت حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ سہج قدم اٹھاتی وہ شہزادی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی وہ دل بے قابو ہو رہے تھے۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر اپنی شہزادی کا ہاتھ تھاما، چند ساتوں کے لیے نظر ملی۔ شہزادے نے جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھا تو شہزادی نے پلکوں کا پردہ گرا کر حال دل بیان کیا۔ وہ مسکرایا تو وہ شرمائی۔ چند لمحوں میں ہی نگاہوں سے بہت کچھ کہا اور سنا گیا۔ ہاں وہی عشق و محبت کی جلا ہوتی ہے جو عبادت در جانا پہ ادا ہوتی ہے، جو گرفتار محبت ہیں یہ ان سے پوچھو، ناز کیا چیز ہے کیا چیز ادا ہوتی ہے۔ سیاہ شہروانی زیبتن کیے وہ شہزادہ آج اپنی شہزادی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ اس کی شخصیت کا روپ، مردانہ وجاہت اور دلکش مسکان سب کو حیران کر رہی تھی۔ رسمیں کرنے اور فوٹو سیشن کے بعد سب کھانے میں مصروف تھے۔ میجر صاحب، زین نے چاولوں سے بھرا چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر نسوانی آواز کا تعاقب کیا۔ جی، اس نے بھویں چکائیں۔ میں سارا، یسما کی کزن سسٹر۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ واپس پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، میں سرو کر دیتی ہوں کھانا۔ نیکی اور پوچھ زین اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ آپ چاہیں تو یہ خدمت زندگی بھر آپ کے حصے آ سکتی ہے، وہ شرمائی۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں فوجی آدمی ہوں، اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہوں، وہ مسکرایا، ایک جھوٹی مسکراہٹ۔ یہ تو سونے پر سہاگا والی بات ہوئی، ایک تو آپ فوجی، اوپر سے اپنے کام خود کر لیتے ہیں۔ مجھے فوجی بہت پسند ہیں۔ نہ اس کا شرمانا کم ہو رہا تھا نہ بات کرنا۔ سامنے سے اسے پریشے گزرتی دکھائی دی۔ مس پریشے؟ زین نے سارا کی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ جی، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زین تو اسے دیکھتا سب بولنا ہی بھول گیا۔ وہ ہرے رنگ کے جوڑے میں تیار بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں ٹرانس سے باہر آیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ وہ کھانے کی پلیٹ وہیں چھوڑے اس کی طرف بڑھا۔ آپ کی کزن کیا نام تھا؟ ہاں، مس سارا۔ انہیں فوجی بہت پسند ہیں۔ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ یہ ضروری بات ہے کیا؟ نہیں۔ وہ نام میں سر ہلاتا کوئی بھی بات کے بغیر چلا گیا۔ وہ بھی آنکھیں گھماتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو پلر کی اوٹ سے زین نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کو فوجی کب پسند آئیں گے۔ خود سے ہم کلام ہوتا وہ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بن ماں کی بچی ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بیٹی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ کرنل صاحب، یہ مجھے بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ آج سے اپنی ماں کے پاس ہے۔ عشرت اور خالد باتوں میں مصروف تھے۔ رخصتی کا وقت آیا
سب دولہا دلہن کی طرف متوجہ ہوئے۔ حسین شہزادی ایک بہادر شہزادے کے سنگ نئے سفر کو تیار تھی۔ سفر تو ابھی شروع ہوا تھا، منزل سامنے تھی، ہم سفر بھی من چاہے تھے۔ بظاہر سیدھا نظر آتا راستہ کتنا کٹھن ہو سکتا ہے یا آسان، اس کا فیصلہ دونوں نے مل کر کرنا تھا۔ نم آنکھوں سے ایک گھر کو اداس کرتی وہ شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے پیا گھر چلی گئی۔ ہر طرف چور کہے اور رونق تھی۔ نئے فرد کو گھر لا کر اس کا دل لگانے کے لیے خوب ہلا گلا کیا گیا، مختلف رسمیں کی گئیں، ڈانس، ڈی جے اور سب کی باتیں۔ وقتی طور پر یسما کا اداس دل بہل گیا۔ دونوں ہی خاموشی سے سب کارروائی دیکھ رہے تھے، یسما سر جھکا کر اور حمیس مجبوری میں۔ اب تو دھلے میاں بیزار ہو گئے ہیں ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے، اسی لیے مسلسل گھڑی پر وقت دیکھا جا رہا ہے۔ زین نے اس کے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے پر چوٹ کی۔ تم لوگ بھی اب یہ محفل ختم کر دو، بہت ہو گیا۔ رامین تم یسما کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ، بچی تھک بھی گئی ہوگی۔ یسما نے عشرت کو ممنون نظروں سے دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے تو اس کی کمر اکڑ ہی گئی تھی، لیکن کمرے میں جانے کے نام پر چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ رامین نے مسکرا کر اسے ہاتھ تھام کر اٹھنے میں مدد کی۔ یسما اب آپ یہاں رہیں گی ہمارے گھر، میں بہت خوش ہوں۔ وہ یسما کے ساتھ چل رہا تھا۔ روحان کی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی، بھابھی کو تم سے زیادہ یہ امپریس کرنے میں لگا ہے۔ زین نے حمیس کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ میں بھی یسما کے پاس جا رہا ہوں، روحان دونوں سے کہتا ہوا 9-2-11 ہو گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا لہنگا سیٹ کرتی اشارت سے مسکرائی تو وہ مزید گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ روحان اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا اسے پیار سے دیکھ کر شرما رہا تھا۔ کچھ چاہیے ہو یا کوئی پریشانی ہو تو کبھی بھی گھر میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہو، باقی سب سے جھجک محسوس ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ رامین کا انداز اور اس کی باتوں سے اس کا خوف رامین کی باتوں اور انداز سے اس کا خوف کچھ حد تک کم ہوا اور وہ بھی جواباً مسکرائی۔ حمیس اگر ذرا سا بھی پریشان کرے تو بلا جھجک شکایت کر دینا، سب تمہاری سائڈ پر ہوں گے اور اس کے کان کھینچیں گے۔ جی، وہ سر ہلا کر مسکرائی۔ بس آج کے لیے معاف کر دینا۔ رامین کی اشارت پر وہ جھینک گئی۔ بیٹا تھک گئی ہو تو کچھ دیر آرام کر لو، کمر اکڑ گئی ہوگی۔ بچی کی بیٹھے بیٹھے اماں بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، آپ کچھ کھا بھی لو، یہ فروٹس تو ایسے ہی پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں لیا آپ نے۔ عشرت اور اماں بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ سجی سنوری حمیس کی دلہن پر انہیں بہت پیار آ رہا تھا۔ کافی دیر تینوں یسما کا دل بہلانے اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ نوابزادی کے گھر آنے جانے کا وقت کوئی نہیں ہوتا، اب اتنی خوبصورت بیڑیاں پیروں میں ڈالی ہیں، دیکھتی ہوں کیسے گھر نہیں ٹکتا۔ اماں بھی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا راگ الاپا۔ میری خواہش تھی تم حمیس کے دلہن بن کے اس گھر میں آؤ، اب تو میں دو بیٹیوں والی ہو گئی ہوں۔ عشرت کی بات پر یسما نے محبت سے انہیں دیکھا جو کب سے اماں بھی کی باتوں پر ہنس رہی تھیں، اب سب کو محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ صرف باتوں سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ کھاؤ بھی۔ عشرت نے پھر سے پلیٹ اس کی طرف کی۔ آنٹی میرا دل نہیں کر رہا پلیز۔ وہ مسکرائی۔ شکر ہے تمہارے آنسو تو رکے اور یہ خوبصورت مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ بھی مسکرائیں۔ سب بہت اچھے ہیں، اس نے صرف سوچا، مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ ماما اب اگر آپ سب اسی طرح محفل جما کر بیٹھے رہے تو یقیناً حمیس کی مسکراہٹ تھم جائے گی۔ رمی نے سب کو یاد کروانا ضروری سمجھا۔ آپ سب جائیں، میں آج سے یہیں سویا کروں گا۔ روحان نے محبت سے یسما کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ روحان یہاں سوئے گا تو دادی کو نیند کیسے آئے گی؟ عشرت نے اسے بہلانا چاہا۔ دادی گرو اپ، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، میرے بغیر سونے کی عادت ڈال لیں۔ وہ یسما کے پاس ہی لیٹ گیا۔ سبھی اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ آج دادی کے پاس سو جاؤ، آہستہ آہستہ دادی عادت ڈال لیں گی تو روحان یہاں چاچو کے کمرے میں سو سکتا ہے۔ 1 بج گیا ہے، اگر وقت پر نہ سوئے تو کل کے فنکشن پر کیسے انجوائے کرو گے؟ رامین نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بناتا ماں کی بات پر بدمزہ ہوتا سب کو گڈ نائٹ بولتا چلا گیا۔ سبھی مسکراہٹ دباتی سے مختلف مشورے دیتی وہاں سے چلی گئیں تو وہ کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ سادہ مگر جدید طرز کے کمرے میں سہاگ کی سیج پر بیٹھی وہ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی گھبرا گئی۔ نظر سامنے والی دیوار پر پڑی جہاں ملک کے ہیروز کے کارنامے نمایاں انداز میں چسپاں تھے اور ایک شاندار گٹار لٹکایا گیا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ بیٹھے بیٹھے کب آنکھ لگی اسے اندازہ نہ ہوا۔ رات کے قریباً 2 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کی آواز پر وہ نیند میں کسمس آئی۔ شیروانی اتار کر صوفے پر رکھتا وہ ایک نظر بیڈ پر بیٹھی دشمن جان کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس کے پاس بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھا۔ سراپا حسن بنی اس کے لیے سہاگ کی سیج پر بیٹھی وہ اس کے دل پر مکمل طور پر قابض ہو رہی تھی۔ مگر ہائی یہ ستم ظریفی، وہ تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ ہر وقت اپنی طرف کھینچتا وہ گہرا نیلا سمندر اس وقت نیند نے اپنی قید میں لے رکھا تھا۔ حمیس نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے گال پر آئی سنہری لٹ کو گال سے ہٹایا۔ وہ نیند میں کسمساتی اپنا سر اسی طرف کو جھکا گئی جہاں حمیس کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس طرح کرنے سے حمیس کا ہاتھ اس کے کندھے اور گال کے درمیان قید ہو گیا۔ جانے کیا چیز چھپی ہے تیرے جلووں میں صنم، ساری دنیا تیرے جلووں پہ فدا ہوتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر کا طالب، تیرے کوچے میں مریضوں کو شفا ہوتی ہے۔ حمیس کو سانس لینا بھی دشوار لگا، وہ تو پرسکون سو رہی تھی۔
اس کی نیند میں خلل نہ ڈلنے کی غرض سے اس کے چہرے کے قریب ہو کر ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ تو سراپا حسین بنی مسلسل اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ نرمی سے اس کی پیشانی اپنے لبوں سے چھوتا وہ تو جیسے اس کے نقوش میں کھو ہی گیا۔ جب یسما کی آنکھ کھل گئی، وہ اس کی نظروں سے ہی پریشان ہو گئی۔ اچانک سے اسے اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ تازہ گلابوں کی مہک، اتنی غربت اور مانی خیز خاموشی، دونوں ہی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ یسما نے ہڑبڑا کر اٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو حمیس نے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھنے میں مدد کی اور خود بھی سیدھا ہوا، مگر وہ دھان پان سی شہزادی آج مکمل طور پر اپنے شہزادے کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ دونوں وجود آپس میں مس ہوئے تو دھڑکنوں نے تلاطم برپا کیا۔ اس کی لرزتی پلکیں حسین سراپے کو مزید دلکش بنا رہی تھیں کیونکہ حمیس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ حمیس نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو یسما کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دی گئی ہو، اس کے لیے اپنی قسمت پر رشک کروں یا اپنے رب کا شکر ادا کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، دونوں کر لیجئے۔ روانے میں وہ بولتی، اس کی محبت پاش نظروں کو دیکھتی کنفیوز ہو گئی اور نظریں واپس جھکا لیں۔ اب وہ اس کے سرد ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ اچھا خیال ہے، دونوں کرنے چاہیے، اتنی حسین بیوی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت اپنے انگوٹھے سے سہلاتا بولا۔ اسے اپنے پاس اتنے قریب اپنے لیے سجے سورے بیٹھا دیکھ دل تو اس کا بھی الگ لے میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو حمیس کی آواز نے اس خاموشی کو ختم کیا۔ تم تھک گئی ہو گئی، یہ بھاری لہنگا اور جویلری پہن کر کب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی ہو، جا کر آرام دہ لباس پہن لو۔ نیند سے نیلے گہرے سمندر میں سرخی پھیل رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تو حمیس کا اسے اپنے اتنے قریب سے یوں دیکھنا بہت بھایا۔ اس نے ہر بات کی امید کر رکھی تھی لیکن یہ تو نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا بھی کچھ کہے گا۔ وہ مسکرائی اور بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی جب حمیس نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا۔ چوڑیوں کی کھنک نے خاموشی میں سانس چھیڑا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ اب وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا اس کی کلائیوں پر سونے کا کنگن پہنا رہا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ شکریہ۔ دونوں نے مسکراہٹ سے دل کا حال چھپانا چاہا۔ بھاری بھرکم جویلری اور لہنگے سے خود کو آزاد کرتی اب وہ سادہ سا لباس میں تھی۔ سادہ لباس میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ چوڑیاں ابھی تک پہن رکھی تھیں، دودھیائی حنا ہاتھ اور بازوں پر مہندی کا گہرا رنگ، سنہرے بال پشت پر کھلے تھے اور میک اپ بھی ابھی تک چہرے پر موجود تھا، مگر جو سب سے زیادہ دلکش بنا رہا تھا وہ حیا کا رنگ تھا جو حمیس کی نظروں نے اس کے چہرے پر بکھیرا تھا، جو مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب وہ واپس بیڈ کی طرف بڑھی تو چند لمحے ساکت ہی کھڑی رہ گئی۔ حمیس بیڈ پر نیند راز ہو چکا تھا، اپنے ساتھ اس کے لیے جگہ بنائے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی، غیر محسوس طریقے سے وہ ایک طرف ہو کر یوں بیٹھی کہ ہلکا سا بھی حمیس سے ٹچ نہ ہو۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکرایا اور فطری جھجک سمجھ کر خود کو اس کے قریب کیا۔ وہ دور ہونے ہی لگی تھی جب حمیس نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر لیا۔ ناچار اسے وہیں بیٹھنا پڑا۔ فکر نہیں کرو، پہاڑ سے بھلے ہی دھکا دے دوں، بیڈ سے دھکا نہیں دوں گا، شرارت سے کہا گیا۔ کیا پتہ گولی مار دیں، طنز کیا گیا۔ میں تو گولی نہیں مار سکوں گا، مگر تم ضرور اپنی اداؤں سے مجھے گھائل کر رہی ہو۔ اس نے مزید اسے اپنے قریب کیا۔ آئی ایم آنرڈ، حمیس کا محبت پاش لہجے میں کہا فقط ایک جملہ۔ یسما کی آنکھوں میں ایک الوہی چمک اور لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ لے آیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ حمیس نے بھی اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کھڑکی سے نظر آتا آسمان پر چمکتا چاند بھی سرشاری میں جھومتا اور شرماتا بادلوں میں چھپ گیا۔ ان کے مہ خانے کو چھو آتی ہے جب فصل بہار، پھول کھل جاتے ہیں، مستی میں ہوا ہوتی ہے۔ اے فنا، ملتا ہے عاشق کو بقا کا پیغام، زندگی جب راہ الفت میں فنا ہوتی ہے۔ یسما نے اٹھنے کی کوشش کی تو ناکام ہو کر اسے واپس لیٹنا پڑا کیونکہ اس کے بال حمیس کے بازو کے نیچے تھے۔ سانس روکے وہ حمیس کے قریب ہوتی اپنے سنہری بال آزاد کروانے کی غرض سے جھجکتے ہوئے اس کے بازو کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی جب حمیس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مارالود آنکھوں کو ملتا وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس کے نظروں کے محور پر غور کیا تو اس کی مشکل آسان کرتی۔ جیسے ہی اس نے بازو ہٹایا وہ لرزتی پلکوں سے اسے دیکھتی دوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کی حرکت پر حمیس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ سنہری بال پشت پر کھلے چھوڑے آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لیتی ایک شرمیلی مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ نظریں جھکا گئی جب نظر حمیس پر پڑی جو کب سے کوہنی کے بل لیٹا اسے نظروں کا محور بنائے ہوئے تھا۔ تم اس طرح بس مسکراتی اور نظریں جھکاتی رہی تو یقیناً ہم اپنے ہی ولیمے میں نہیں جائیں گے۔ وہ اسے زج کرتا آرام سے لیٹا رہا۔ اس کی بات پر کچھ نہیں بولی لیکن بالوں میں برش پھیرنے میں تیزی آ گئی۔ تم سکون سے تیار ہو کر آ جانا، میں ناشتہ کرنے جا رہا ہوں۔ یسما نے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ساتھ جائیے گا پلیز، وہ منمنائی۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا تھا زبان کہیں کھو تو نہیں گئی، یہ تو بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ لڑکوں کی بھی رخصتی ہوا کرے تو علم ہو کیسا لگتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ حمیس نے چند موتی اپنے پوروں پر چنے۔ چڑیا کا سا دل ہے تمہارا، ناشتے کی میز پر جانا ہے، جنگ کے میدان میں نہیں۔ سسرال میں پہلے دن سب کا سامنا کرنا بارڈر پر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ میدان جنگ میں سپاہی اپنی مدد آپ کے تحت جنگ جیتتا ہے، لیکن تمہارا شوہر ایک مارخور ہے تو جنگ جیتنے کی اسٹریٹجی تمہیں بنا کر دے سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام اتنا سنجیدہ تھا کہ یسما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شکر ہے رونے کا شغل کم ہی تھا۔ حمیس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر خود سے قریب کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یسما فوراً اس سے دور ہوئی۔ تم دونوں ناشتہ یہیں کرو گے یا نیچے سب کے ساتھ؟
رمین نے بہت محبت سے پوچھا۔ حمیز کچھ کہتا اس سے پہلے ہی یسما نے جواب دے دیا، سب کے ساتھ۔ دھیمے سروں میں کہتی وہ حمیز کے دل کو بھائی۔ ناشتے کی میز پر کھانے کے مختلف لازمات رکھے تھے، سب ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ رمین عادت سے مجبور ایک پاؤں کچن اور ایک ڈائننگ ٹیبل پر کی مثال بنی کھڑی تھی۔ بیٹا آج تو سب کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کر لو، عشرت نے اسے ٹوکا۔ ماما بس آقب کے لیے تازہ گرم پراٹھا بنا لوں، وہ کہتی ہوئی دوبارہ کچن کی طرف پلٹی۔ یسما گہری نیلی آنکھوں کو حیرت سے فرائز کی پھرتی دیکھ رہی تھی، نظروں کا مرکز رمین، کچن سے ٹیبل اور پھر ٹیبل سے کچن تک کا فاصلہ تھا۔ مجھے تو ٹھیک سے انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا، سوچتے ہوئے اس سے اپنا حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ سب ناشتے میں مصروف تھے اور روحان مسکراتے ہوئے یسما کو نہارنے میں۔ تمہارا اسکول نہیں ہے آج؟ حمیز نے اسے مصروف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں شادی ہو تو اسکول کون جاتا ہے؟ گھر میں شادی شام میں ہے، وہ بھی تمہارے چاچو کی، تمہاری نہیں جو چھٹی کرنا ضروری ہے۔ روحان کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ حمیز نے اپنی ہنسی چھپائی۔ شکر ہے تم خود اپنی شادی پر آ گئے، ورنہ امید کم ہی تھی، اماں نے جل بھن کر طنز کیا۔ اماں بھی فری تھا تو آ گیا، ورنہ نکاح کا کیا ہے، فون پر بھی ہو سکتا تھا۔ وہ شانے چکاتا شوق ہوا۔ عشرت نے اس کا کان کھینچا۔ ماما مذاق کر رہا تھا۔ حمیز سے اپنا سرخ ہوتا کان سہلایا۔ یسما آپ کو کچھ چاہیے؟ روحان نے نہایت مہذب طریقے سے پوچھا تو وہاں موجود سبھی لوگ مسکرائے۔ وہ کہیں سے بھی 10-11 سالہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ بلیک ٹکسیڈو میں حمیز اور گہرے نیلے رنگ کی میکسی میں ملبوس یسما ایک ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی راست کا شہزادہ ایک حسین پری کے سنگ ہے۔ فنکشن ختم ہونے کی دیر تھی، حمیز اور کرنل خالد ہال سے ہی کہیں چلے گئے۔ یسما کے دل پر اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے جانتی ہوں، مگر ابھی سے اتنی مشکل ہو جائے گی یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے خیالوں میں گم وہ کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ کرنل صاحب نے خاص تمہارا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے۔ بی جی کی آواز پہ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور دوبارہ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ نہ پاپا کو میری فکر تھی اور نہ ہی اب شوہر کو۔ کسی سے کہہ کر خیال ضرور رکھوا سکتے ہیں، خود کے چند گھنٹے نہیں دے سکتے۔ اور سر جھٹکتی اٹھ گئی۔ فرض کی خاطر جان دینے والے فوجی اپنی محبت قربان کرتے ہوئے کہاں کچھ سوچتے ہیں۔ انتظار کی سولی پر لٹکا دو کسی کو، انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ پاپا نے ماما کو قربان کر دیا اور حمیز نے اس لڑکی کو جو ان کی محبت ہے۔ جب پاپا نے ایک بار ماما کے بارے میں نہیں سوچا تھا جو انہیں جان سے عزیز تھی، تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں ان کے گھر والوں کی پسند سے ان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ یسما اپنی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کا تجزیہ کرتی، بے دردی سے اپنی تمام جویلری اتارتی، سادہ سا ٹراؤزر شرٹ پہنے گھر میں بے مقصد ہی گھومنے لگی۔ رومی اور پریشے کب سے بیٹھے باتوں میں مگن تھے، یسما کو دیکھتے ہی دونوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ احساس کمتری یا احساس محرومی جو بھی تھا، پھر پریشے کو دیکھ یسما میں وہی جذبے سر اٹھانے لگے۔ یسما آپ یہاں بیٹھیں، اب تو آپ ہماری مہمان ہیں، میں بھی آپ کے لیے کچھ اسپیشل بنواتی ہوں۔ محبت سے کہتے ہوئے وہ اس کی خاطر مدارت کرنے میں مصروف ہونے لگی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی یسما کو کھٹکنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا، روکھے پن سے کہتی وہ رومی سے بھی بیزار ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس یاد کروا رہی تھی مہمان اور میزبان کا فرق۔ اپنے لفظوں سے پریشے کا دل توڑتی وہ اسے کافی سال پیچھے لے گئی جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ چھوٹی سی یسما کا اسے گھر سے نکل جانے کا کہنا آج بھی اس کے دل میں نقش تھا۔ اس وقت اس کے نا کو حالات نے مجروح کیا تھا اور آج خالد اور رومی کی محبت نے۔ آپ کو ایک بات کہوں یسما، بہن نہ صحیح دو سمجھ کر سن لیں۔ کچھ لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر ان کا وجود آپ کو ناقابل نفرت لگے یا وہ لوگ قابل رحم ہو۔ ہرے نین کٹورے پانی سے بھر گئے۔ لڑکی شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ ہاں، اس کا حق کبھی بھی ماں باپ کے گھر سے ختم نہیں ہوتا۔ ریشے نے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو آنسو روکنے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک آپ کا حق نہیں چھینا، نہ ایسا کبھی کوئی ارادہ کیا ہے، اپنی حیثیت آج تک نہیں بھولی ہوں میں۔ شادی کے فنکشن میں شاید بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں، شکریہ آپ نے یاد کروا دیا۔ مضبوطی سے کہتی وہ آنسو روکتی وہاں رکی نہیں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، زور سے دھڑکتے دل سے یسما منمنائی مگر وہ سننے کے لیے رکی نہیں۔ نرم دل لوگ اگر کسی کا دل دکھا دیں تو احساس ندامت اور احساس جرم سکون لینے نہیں دیتا۔ یسما کا بھی اس وقت ایسا ہی حال تھا۔ بہت سالوں بعد آج اس نے پریشے کا درد محسوس کیا تھا۔ بے چین تو وہ پہلے ہی تھی، اب بے سکون ہو رہی تھی۔ پریشے نے رونے کا ارادہ ترک کیا اور ہسپتال کے لیے تیار ہو گئی۔ اس ماحول سے 1000 گنا بہتر تھا اپنی چھٹی ختم کر لی جاتی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے پریشے۔ یسما اس سے نظریں ملانے سے قاصر تھی، سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ جی یسما۔ پریشے نے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ آنے دیا، نہ ناراضگی کا نہ غصے کا۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ آپ ایسا مت کہیں پلیز، سچ سوری کہنے سے بدل نہیں جائے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پریشان کر دیتی ہوں، مجھے عادت ہے غلط بولنے کی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس پاٹ لہجے میں کہتی وہاں رکتی نہیں تھی۔ یسما آج پہلی دفعہ اپنے کسی عمل سے شرمندہ ہوئی تھی۔ پریشے کو بھی ایمرجنسی میں سیلاب زدہ علاقے میں آرمی ریسکیو ٹیم کے ساتھ جانا پڑا۔ بی جی کو اطلاع دیتی وہ روانہ ہو گئی۔ پریشے کہاں ہیں بی جی؟ ڈنر پر یسما نے سوال کیا۔ وہ تو کسی سیلاب والے علاقے میں گئی ہے۔ اچھا، اداسی مزید بڑھ گئی۔ آپ رومی کا بھی بیگ پیک کر دیں، یہاں اکیلا بچہ بور ہوگا، روحان کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ عشرت نے محبت سے رومی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو یسما کو اپنے ساتھ لینے آئی تھی۔ پریشے کا سن کر رومی کو بھی ساتھ لے گئیں۔ رومی اور روحان نے معصومیت سے سب کو دیکھ کر مسکرانے پہ اکتفا کیا۔
نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جاتا ہے کیا کوئی؟ یہ سب تمہارا قصور ہے عشرت، میرا بیٹا تو چلا ہی گیا تھا، تم نے میرے دونوں پوتوں کو بھی اسی طرف بھیج دیا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے، لیکن نہیں، میری کون سنتا ہے۔ اما بھی نے فوج کے خلاف قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ عشرت ان کو سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ روحان اور امی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں لگ گئے، جبکہ یسما کو سارا گھر خالی محسوس ہونے لگا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی جب رامین اس کے پاس آ گئی۔ سسرال میں شروع کے دن بہت مشکل ہوتے ہیں، دل اتنی آسانی سے نہیں لگتا۔ میری تو سگی خالہ ہیں، پھر بھی بہت مشکل سے دل لگا تھا۔ عاقب بھائی بھی ولیمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ یسما نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ تو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن تم جانتی تو وہ ان کے کام میں کوئی وقت نہیں ہے آنے جانے کا۔ ابھی بھی چلے گئے ہیں ریسکیو ٹیم کے ساتھ، رامین نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی لو میرج تھی؟ میرا مطلب ہے بھائی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی؟ لو کا تو پتہ نہیں، مگر کزنس تھے تو پسند کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے باتوں میں الجھا رہی تھی، لیکن یسما تو کسی اور ہی ڈگر پر سوچ رہی تھی۔ اماں بھی فری تھا تو آ گیا، ورنہ نکاح کا کیا ہے، فون پر بھی ہو سکتا ہے۔ حمیز کی آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ دن کا آغاز کتنا خوشگوار تھا، لیکن سارا دن جتنا اہم تھا اتنا خوشگوار اختتام نہیں رہا۔ رات گہری ہوئی تو وصل سے لمبی ہجر کی رات تڑپنے لگی۔ کافی دیر وہ کروٹیں بدلتی رہی، ایک ایک لمحہ ایک صدی کے برابر تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اس جگہ کیا جہاں صبح حمیز کا بازو تھا۔ لبوں پر شرمندی مسکان نے احاطہ کیا، دن بھر کے واقعات کو فراموش کرتی ہوئے ان حسین لمحوں کو یاد کرنے لگی جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ ابھی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب روحان اور رومی بھی اس کے پاس آ گئے۔ آپی، آپ سو گئی ہیں؟ رومی نے یسما کے چہرے پر جھک کر پوچھا۔ رومی، اس طرح تو وہ سو رہی ہوئی تو پھر بھی اٹھ جائیں گی۔ روحان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے روکا۔ نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی تھی، اب تو بالکل ہی اڑن چھو ہو گئی۔ مسکرا کر دونوں کو دیکھتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں بھی یہیں سو جائیں؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، رومی نے شوخی سے پوچھا۔ یسما نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں تو پہلے ہی دادی کو سمجھا چکا ہوں، میں آج سے چاچو یسما کے روم میں سویا کروں گا، روحان نے شرماتے ہوئے کہا۔ دونوں یسما کے ارد گرد لیٹ گئے۔ اس کا دل حمیز کے لیے اداس تھا، مگر دونوں نے اپنی شرارتوں اور باتوں سے اسے کافی حد تک بہلا دیا۔ ہمارا سارا سامان بہ گیا، ہم غریب لوگ، اب کیا کرے گا؟ تم سب دشمن ہے ہمارا، ہم کسی کو اپنا گھر والی کو ہاتھ نہ لگانے دے گا، جاؤ یہاں سے۔ ایک نوجوان مرد اپنی بیوی کا علاج کروانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو لالا، فکر نہیں کرو، ہم تمہارا دشمن نہیں ہے، پریشے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لوگ کو اللہ رسول کا پتہ نہیں، ہم اپنے گھر والی کو تمہیں دکھا کر گناہ گار نہیں کرے گا، اس نے سختی سے کہا۔ دیکھو خان، یہ فضول باتیں بند کرو اور ہٹو سامنے سے، تمہاری بیوی کو علاج کی ضرورت ہے، زین نے قدر سخت لہجے میں کہا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بحث میں ضائع کیا جاتا۔ دیکھا تم لوگ اچھا ہے ہی نہیں، مٹی ہے تو مر جائے میرا بیوی، تم لوگوں کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا ہم، تم لوگوں نے ہمارا لوگوں پر بم چلایا ہے، ہم سب جانتا ہے۔ اب کی بار زین کو شدید غصہ آیا۔ کسی فوجی نے کوئی بم نہیں چلایا، تم صحیح۔ دیکھو لالا، میں تمہاری بہن ہوں، میں سب سمجھتی ہوں، تم غیر مرد سے اپنی بیوی کے پردے کا خیال کرتے ہو، میں اکیلے اس کا علاج کروں گی، پانی اس کے پھپھڑوں میں زیادہ دیر رہا تو اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اپنی بہن کی بات مان لو، پریشے نے اسے محبت سے کہا۔ زین کو جہاں اپنی بات مکمل نہ ہونے پر غصہ آ رہا تھا، پریشے کو اتنی روانی سے پشتو بولتے سن کر حیرت ہوئی۔ بالآخر وہ اپنی بیوی کے علاج کروانے پر آمادہ ہو گیا۔ جہاں محبت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں غصہ نہیں دکھاتے میجر صاحب، پریشے نے زین کو کہتے ہوئے ایک سرد نظر سے دیکھا اور کیمپ میں چلی گئی۔ پریشے نے بہت پیار اور تائید سے وہاں سب مریضوں کا علاج کیا، بہت احتیاط کے باوجود کچھ کے ہاتھ میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا جو وہ چاہ کر بھی نہیں روک سکے۔ جن کی موت تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مس پریشے، آپ نے ان ہنگامی حالات میں محدود وسائل میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ عاقب نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان لوگوں کے دماغ کا بھی تھوڑا سا علاج کرنا چاہیے، زین نے خفگی سے کہا۔ اتنے ٹھنڈے علاقے میں تم اتنا دماغ گرم کیے ہوئے ہو، سب اپنے لوگ ہیں، کچھ تھوڑے نہ سمجھ ہیں بس۔ عاقب نے نرمی سے اس کا غصہ کم کرنا چاہا جو آج اپنی طبیعت کے خلاف غصہ دکھا رہا تھا۔ بھائی، کچھ لوگوں کی ناسمجھی سے ہمارا ملک نقصان اٹھاتا ہے، اگر یہ لوگ کسی کو گھر دینے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کر لیا کریں، لیکن نہیں، انہیں تو اپنی فوج پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اس آدمی کی بات کو دل سے لگا بیٹھا تھا۔ کوئی بھی جان بوجھ کر اپنے ملک اور ان کے لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالتا میجر۔ رہی بات نقصان کی تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان سب حالات میں نقصان ان معصوم لوگوں کا بھی بہت زیادہ ہوا ہے، جان یہ بھی دیتے رہے ہیں۔ اگر کسی کے لا علمی سے کچھ ہوا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں پر یقین کرنے کی وجہ سے مجرم نہیں بن جاتا۔ اب تو حالات قابو میں ہیں تو ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ پریشے نے زین کو اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی فوج کا ساتھ نہیں دیتی، ان پر یقین نہیں کرتی، اور یہ بات یاد رکھیں، چھوٹی سے غلطی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور جو لوگ سہولت کار بن جاتے ہیں یا تو وہ لالچی ہوتے ہیں، یا ضروری نہیں ہر کوئی کسی لالچ میں سہولت کار بن جاتا ہے۔ ملک دشمنوں کا کچھ انسانیت کے ناطے مدد کر دیتے ہیں۔ مت بھولیں، ایسے بہت سے معصوم لوگوں نے اپنی جانیں دے کر ملک دشمنوں کو ختم کیا ہے بغیر کسی وردی کے، اور بہت سے معصوم ان انسانیت کے دشمنوں کا ترنوالا بنے ہیں۔ نظروں کے سامنے اس کے بابا اور لالا کا چہرہ آیا تو ہرے نین کٹورے لال ڈوروں سے مزید دلکش لگنے لگے۔ پہلے یسما اور اب زین، ہر کوئی اس کا دل دکھا رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو یہاں بھیج کس نے دیا ہے، آخر میں وہ سخت لہجے میں بولی۔
یہاں آپ کو بھیجا گیا ہے ریسکیو ٹیم کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ آپ آئی ہیں، زین نے ناگواری سے کہا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے کیمپ میں چلی گئی۔ زین، تم پریشی کی لائف ہسٹری جانتے ہو؟ کرنل خالد کی بیٹی ہے وہ، میں جانتا ہوں۔ وہ ان کی بیٹی جیسی ہے، وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بابا دہشت گردی کا نشانہ بنے اور اس کا بھائی فوجی دستے کو بچانے کے لیے خودکش بمبار سے تنہا بھیٹ گیا اور شہید ہو گیا۔ زین نے کچھ لمحہ پہلے جذبات میں اپنے کہے الفاظ پر غور کیا تو شرمندہ ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس فوجی دستے کو پریشی کے بھائی نے بچایا اس میں کرنل خالد بھی شامل تھے۔ عاقب خوبصورت پہاڑی علاقے کو دیکھتا وہاں کے پہاڑوں میں دفن چند پنوں کو پڑھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے زین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ جذباتی ہوا اور غلط بات کر گیا جو نہ اس کی وردی کے شایان نشان تھا، نہ پریشی کے لیے قابل قبول۔ یوسما کل سے بہت بجھی ہے، میں نے اسی لیے رومی کو بھی یہی روک لیا اور روحان کو بھی اس کے پاس ہی سونے دیا، عشرت نے رامین کو بتایا۔ اب ولیمے کے فنکشن سے ہی حمیز چلا گیا، اس کا اداس ہونا فطری ہے۔ شوہر کے ساتھ سے ہی تو سسرال اپنا لگنے لگتا ہے۔ وہ بھی اس کی پریشانی کا بتانے لگی۔ یوسما کا دل بہلانے کے لیے ہر کوئی زاروں جتن کر رہا تھا، سوائے اماں بی کے جو ہر وقت آرمی اور ان کے کام کے خلاف بولتی رہتی، اور سونے پر سہاگا یوسما کی سب سے زیادہ اماں بی سے ہی بن رہی تھی۔ وہ خود بھی تو ان کی باتوں سے متفق تھے، ایک پوتا ڈاکٹر اور ایک انجینئر، لیکن مجال ہے دونوں نے ہی کبھی گھر کی ذمہ داری لی ہو۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور بس ہو گئی ذمہ داری پوری۔ یہ نہیں سوچتے یہ لوگ کہ بیوی کا خیال رکھنا، اسے گھمانے لے کر جانا، فیملی کو ٹائم دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہی اگر یہ بچے کوئی اور کام کریں تو وقت ہو آنے جانے کا۔ یوسما کو پاس بٹھائے وہ لمبی سی تحمید باندھتی عشرت کو گھور رہی تھی۔ اماں بھی کہہ تو آپ درست رہی ہیں، یوسما نے منمناتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میری بچی کتنی سمجھدار ہے، رامین دیکھو تو ذرا، تم نے ایسی سمجھداری کی بات کبھی نہیں کی۔ کیسے میرے دل کی بات سمجھی ہے میری بیٹی نے۔ اماں بی نے تو بیٹھے بیٹھے ہی اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ رامین اور عشرت بس مسکرا کر اماں بی کو سن رہی تھی، جبکہ یوسما کو اپنا اور اس کا موازنہ کچھ خاص پسند نہ آیا۔ شام کو سبھی گارڈن میں بیٹھی تھیں جب رامین نے حسب معمول چائے پلانے کا سوچا۔ آپ سب یہاں بیٹھے، میں بس ابھی سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بھابی میں کافی پیتی ہوں اور خود اپنے ہاتھ کی بنی کافی پسند ہے، میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے۔ یوسما اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ بیٹا، رامین کے ہاتھ کی چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں، آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں یوسما کے ہاتھ کی کافی پیتے ہیں، عشرت نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے ماما، آ جاؤ یوسما، میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ رامین بھی خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں نے سب کو کافی پلائی تو سب بھی اس کا دل لگانے کو زمین آسمان کے کلابے لانے لگے۔ اماں بی نے تو حد ہی کر دی۔ رامین، تم کیا یہ چائے پلاتی رہتی ہو ہم سب کو؟ یوسما نے کتنی اچھی کافی بنائی ہے، آج سے تم یہ چائے والی ڈیوٹی سے فارغ ہو میری طرف سے۔ رامین نے مسکرا کر یوں دیکھا جیسے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بھابی، آپ میری طرف سے اپنا دل صاف رکھیے گا، آپ کی جگہ اس گھر میں کوئی نہیں لے سکتا۔ مجھے بس کافی بنانا آتی ہے، اس لیے سب کو کافی بنا کر پلانے کی بات کی۔ دونوں رات میں گارڈن میں چہل قدمی کر رہی تھی جب یوسما کی بات پر رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تم کسی کی جگہ لے رہی ہو؟ آپ کو برا نہیں لگا؟ ہر رشتے کی اپنی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا، اور محبت تو ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ رامین کی آواز کے ساتھ اسے پریشے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یوسما نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ 3 دن بعد بلاخر حمیز لوٹ آیا۔ اماں بی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ حمیز کی یوں جانب جانے سے یوسما جیسی کمگو اور اپنے خول میں رہنے والی لڑکی کافی حد تک سب سے گھل مل گئی۔ کرنل صاحب، میرے تو گھر کی رونق بڑھ گئی ہے جب سے یوسما ہمارے گھر آئی ہے، عشرت نے یوسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ خالد نے یوسما کو سسرال میں خوش دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ سبھی تازہ ہوا میں شام کی چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ حمیز فریش ہونے کے لیے روم میں چلا گیا۔ یوسما نے اس سے بات کی نہ حال پوچھا، اسے نظر انداز کرتے ہوئے خالد کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ رومی اتنی جلدی چلا گیا، بہت مزہ آ رہا تھا ایک ساتھ ہمیں، روحان نے افسوس کیا۔ آج تم میرے ساتھ سو جاؤ روحان، کبھی اپنی ماما کو بھی کمپنی دو، رامین نے محبت سے کہتے ہوئے اس کا گال چومے۔ نو ماما، وہ منہ بنا کر کہتا روم سے چلا گیا۔ یوسما کمرے میں جانے سے گریز برت رہی تھی، وہ ناراض تھی یا شاید غصہ تھی، ابھی خود بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ اتنی بے تکلفی بھی تو نہیں تھی حمیز سے۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر سادہ سے لباس زیبتن کیے وہ اسی مشکل میں تھی کہ کیا بات کرے، کیسے کرے، لیکن اس کی یہ مشکل روحان نے ختم کر دی۔ یوسما، میں آج آپ کو اور چاچو کو کہانی سناؤں گا، پھر آپ دونوں کو بہت اچھے سے نیند آئے گی۔ حمیز جو ابھی اماں بھی اور عشرت سے اچھی خاصی کلاس سن کر آیا تھا، روحان کی بات پر تو اس کا منہ ہی کھل گیا۔ یوسما مسکرا کر اس کے گال چومتی سے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں دلکش لگ رہا تھا۔ یوسما نے ایک نظر سے دیکھا تو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر شرم سے سر جھکا لیا۔ حمیز نے نظر بھر کر یوسما کو دیکھا جو کرتا پاجامہ پہنے بال کھلے چھوڑے سادہ مگر پرکشش لگ رہی تھی۔ دل میں سکون اترتا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے روحان کو اپنے روم میں نائٹ سوٹ میں دیکھ کر بہت بدمزہ ہوا۔ ہمیں تمہاری کوئی کہانی نہیں سننی، تم ماما کے پاس جاؤ، حمیز نے بیڈ کے کونے میں ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میں دادی کے پاس نہیں جا رہا، وہ بھی اسی کے انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ یوسما نے دونوں کا انداز دیکھا تو ہنسی چھپاتی اپنی جگہ پر انہی کی طرح نیم دراز ہو گئی۔ تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو کون کچھ کہہ رہا ہے؟ خاموشی سے اپنے سائڈ پر ہو کر سو جائیں، میں یوسما کو کہانی سناؤں گا۔
حالات کشیدہ ہیں؟ حمید نے اس کا پھلا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا، جیسے آپ کو بہت فکر ہے حالات کی۔ سیز فائر کا کوئی چانس ہے؟ حمید نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ روحان کبھی یسما تو کبھی حمید کو دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے یسما اور حمید کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر ان کے درمیان لیٹ گیا۔ کباب میں ہڈی سنا تھا مگر میرے کباب میں تو پورا چوزا ہے، وہ بڑبڑایا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ تم ناراض ہو میں جانتا ہوں، لیکن میرے کام کی مجبوری تم سمجھ سکتی ہو۔ حمید نے ابھی تک یسما کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں آپ کے کام کی نوعیت سے بخوبی واقف ہوں اور میں ناراض نہیں ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے شادی کر کے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا بہت ہے میرے لیے۔ یسما اپنا ہاتھ آزاد کرواتی روحان کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کہانی سنانے کے لیے بےتاب تھا۔ حمید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھ میں تو اب بھی کہیں تو باقی ہے، تجھ میں تو خیر میں کبھی تھا ہی نہیں۔ تم بہت غلط بات کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک نظر روحان کو دیکھتا وہ قدرے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ مطلب آپ مجھے گھر والوں کے لیے بھی خوش رکھنا نہیں چاہتے؟ گہری نیلی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا، مگر وہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر پائی۔ چاچو، آپ کو کہانی نہیں سننی تو سائڈ بدل کر سو جائیں۔ یسما، ایک کہانی جس میں روحان، اب اگر تمہاری آواز آئی تو میں ابھی اسی وقت تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ حمید نے بند آنکھوں سے سرد لہجے میں کہا تو روحان اور یسما کی آواز قدرے کم ہو گئی، لیکن دونوں خاموش نہیں ہوئے۔ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے میں ایک گرہ سی لگ جاتی ہے، جسے وقت رہتے نہ سلجھایا جائے تو اس کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ پریشا، آپ لنچ کرنے آ جائیں، عاقب بھائی بھی وہیں ہیں۔ پریشا سے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ زین اسے ایک پرسکون جگہ پر لے آیا، جہاں بڑے بڑے پتھروں پر میز رکھ کر سادہ سا کھانا سجایا گیا تھا۔ عاقب سر اور باقی ٹیم ممبرز کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کی نظریں دوڑاتی اسے پوچھنے لگی، جہاں صرف خاموشی اور تنہائی تھی۔ آپ لنچ کریں، وہ لوگ بھی ابھی پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت بےہودہ مذاق ہے۔ پریشا جانے لگی جب زین نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ پریشا نے ایک غصیلی نگاہ پہلے اپنے بازو پر زین کے ہاتھ کو ڈالی اور پھر زین کے چہرے پر ڈالی۔ آئی ایم سوری۔ زین نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی۔ بیٹھ کر بات کریں، اس طرح میں فوجی نہیں راہ چلتا گنڈا لگ رہا ہوں۔ پریشا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پلیز، معصوم سے شکل بنا کر کہتا وہ پریشا کو بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ فرمائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کل جو بھی کہا صرف اور صرف ایک جنرل بات کی تھی، آپ کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے بھی جنرل بات کی تھی، میرا نہیں، ہر پاکستانی کا دل ایسی بات سے دکھے گا جب ایک فوجی ہی اس طرح کہے گا۔ آپ بجا فرما رہی ہیں محترمہ، مگر میں نے صرف یہ کہا تھا جو قانون حکومت بنا چکی ہے اس پر سب کو عمل کرنا ہے، پھر ہی ملک میں امن قائم ہوگا۔ کسی کی لا علمی میں سر زد ہوا گناہ قابل معافی ہوتا ہے۔ جس وقت ان پہاڑوں میں امن دشمن پناہ گزین تھے، وہ وقت تکلیف دہ تھا سب کے لیے، یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی۔ میں جانتا ہوں اس بات کو۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم یہاں بارود کے آلودہ مہک میں سانس لیتے تھے۔ بازار، گھر، سکول، ہسپتال، ہر جگہ کو تباہ کیا گیا۔ اس گھر پر، ان گھر والوں پر کیا گزرتی ہے جو زندہ سلامت گھر والوں کو کام کرنے یا پڑھنے بھیجتے ہیں اور واپس صرف اطلاع آتی ہے، کفن کے لیے لاش تک نہیں ملتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ آئی ایم سوری اگین، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد۔ زین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے، کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ جب ایک چھوٹی سی کم عمر بچی کے سر سے باپ کا سایہ دشمن چھین لے جائے اور بھائی شہادت کی موت کو گلے لگا دے، معصوم خواب آنکھوں سے چھن جائیں، سر پر کوئی سائبان نہ ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ برسوں سے دل میں دبا درد آنسو بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ پریشا نے زین کا ہاتھ جھٹک کر اسی ہاتھ سے اپنے گال رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے پوچھا تھا میری شکل نہیں ملتی یسما یا رومی سے؟ وہ اس لیے میجر زین کہ میں ان لوگوں کی زندگی پر مسلط کی گئی ہوں، ایک ایسا انچاہا رشتہ جس کی ان کی مکمل زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر بھی کرنل خالد نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، ایک باپ، ایک بھائی بن کر مجھے سہارا دیا۔ رومی نے بھائی کا پیار دیا، لیکن میں نے یسما سے اس کے پاپا چھین لیے۔ جس عمر میں یسما نے اپنی ماں کو کھویا، اسے اپنے پاپا کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس وقت لالا کو میری تھراپیز کے لیے مجھ پر یسما سے زیادہ توجہ دینی پڑتی۔ وہ اپنے پاپا سے دور اور مجھ سے بدگمان ہو گئی، لیکن میں نے تو کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پریشا جانے لگی جب زین نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا اور وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ یہ اچھا ہے، میری شرمیلی بیوی کا شوہر کے علاوہ سب کے ساتھ دل لگتا ہے۔ حمید نے یسما کو اماں بی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر سوچا، جو صبح سے اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ حمید، رامین نے کوئی 3 دفعہ اس کا نام پکارا مگر جواب ندارت۔ چاچو، روحان نے قدر بلند آواز میں چلا کر کہا۔ کیا ہے چوزے؟ وہ اسی سرد انداز میں بولا۔ اسے کچھ نہیں ہے، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اپنی ہی بیوی کو چھپ چھپ کر مجنوؤں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرارت اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ بھابی، میں کیوں چھپ کر دیکھوں گا؟ یہ کام تو شادی سے پہلے بھی نہیں کیا، وہ روانے میں بول گیا۔ رامین نے اس کا کان کھینچا۔ بھابی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ رامین کے قد تک پہنچنے کے لیے وہ سر نیچے کر کے کھڑا تھا۔ تم نے معذرت کی یسما سے؟ کیسی معذرت؟ رامین نے اس کا کان چھوڑا تو وہ کان سے ہلاتا پوچھنے لگا۔ تم ہال سے ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر چلے گئے تو اخلاقی معذرت تو بنتی ہے۔ میرا جانا ضروری تھا، مجبوری تھی میری، اور یسما اچھے سے سمجھتی ہے آرمی پرسنز کی ذمہ داری۔ بے شک سمجھتی ہے، پر ایک بیوی کو یہ سب سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے تمہارا ساتھ اور تمہاری
محبت یہ احساس دلائے گی کہ یہ سب تمہاری زندگی کا اہم حصہ ہے اور وہ تمہاری زندگی ہے۔ عشرت نے بھی ان کی بات میں حصہ لیا جو تقریباً ان کی بات سن چکی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں ان 4 دنوں میں آپ سب کو یوسفہ مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ حمید نے ان تینوں کو ایک ساتھ گھورا۔ وہ اس لیے کہ وہ لڑکی تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ اب کی بار عشرت نے اس کا کان کھینچا۔ شادی کے بعد تو انسان کی ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سے وہی دن آ گئے ہیں جب یہ چوزا پیدا ہوا تھا۔ حمید نے روحان کے دونوں کان کھینچتے ہوئے کہا، چاچو بہیو یور سیلف۔ روحان نے بھی سٹ میری سے کہا، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو ہماری ناول کلیکشن پسند آ رہی ہوگی۔ اب ہم آپ سب کے لیے لائے ہیں فری گیو اوے آفرز۔ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر 032133555841 پر واٹس ایپ کرنا ہے، جس کے ذریعے آپ جیتنے کا موقع پا سکتے ہیں فری گفٹس، اور اس کے ونرز کی اناؤنسمنٹ 2 ہفتے کے بعد کی جائے گی۔ تو ناول لورز، دیر کس بات کی ہے؟ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا اسکرین شاٹ ہمیں واٹس ایپ کریں، اور اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ تو بن جائیں ہماری فیملی کا حصہ۔ تھینک یو۔